अस्सलाम वालेकुम। हॉरर उर्दू पॉइंट के साथ मैं हाजिर हूँ। तो चलिए सुनते हैं कि आगे काबला में क्या हुआ। उससे आगे उसे कुछ ना कहा गया। मैंने अपने गले में नवादर डाले। फ्लोरा ने चलते वक्त मुझे मशरूब का एक कद पेश किया और इसे होंठों से लगाने से पहले मैंने एक घूंट उसे पिलाया और बाकी मादा गटागट पी गया। शौतार ये सब कुछ सुकून से देख रही थी। आओ मलका शौतार, इन जज्बाती बातों के लिए बहुत वक्त पड़ा है, मेरा हाथ थाम लो। शौतार ने मेरा हाथ थाम लिया। मैंने मुड़ कर नहीं देखा कि फ्लोरा की आंखों की क्या कैफियत है। हम रात के अंधेरे में बस्ती से निकल गए। बस्ती से गुजरते हुए शौतार ने कोई बात नहीं की। फिर मैंने ही इब्तिदा की। शौतार, मैंने नरमी से उसे पुकारा, तुम मुझसे नाराज हो? उसने एक गहरी सांस ली और जज्बुस होकर कहने लगी, जाबिर बिन यूसुफ, आसमान तुम पर रहम करे, तुम्हारा मर्तबा मुसल्लम है। ताहम मुझे ये कहने में कोई बाक नहीं कि अकाबला के सिलसिले में तुम्हारा रवैया एक बड़े साहर जैसा नहीं है। मैं बात बातें अपनी जात के रिश्ते से भी सोचता हूँ, और यही बात एक बड़े साहर को जेब नहीं देती कि कोई शुबा नहीं है कि वो सबसे मोहतरम मुकाम अपनी जात के लिए हासिल करता है, लेकिन ये मुकाम गैर जरूरी राब्तों से दांव पर नहीं लगाया जा सकता। अब क्या मैं तुमसे दस्तबरदार हो सकता हूँ? क्यों नहीं, बशर्ते कि मैं तुम्हारे बुलंद रुतबे में हायल होती हूँ, बशर्ते कि तुम्हारे अरूज की राह में दीवार बन जाऊं। मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हारा ताकुब करूंगा। मैंने जज्बात जिंदगी से कहा, क्या तुम मुकाबला की फिक्र से दस्तबरदार नहीं हो सकते? मैंने इसकी फिक्र सिर्फ तुम्हारी वजह से की है। मैं ये रमज समझने से कासिर हूँ। शौतार की आवाज में लर्जिश पैदा हो गई। मैं तुम्हारी और काबला की कशमकश से वाकिफ हूँ। मुझे खदशा है कि तारीख बराज़म की तस्खीर के बाद तुम मुझसे दूर ना हो जाओ। अकाबला मेरे पास होगी तो तुम मेरी ही जान मायल रहोगी। ये रकाबत तुम्हें मुझसे करीब रखेगी। वो मेरी गैर संजीदगी से और मुश्तिल हो गई। जब उसे ये अंदाजा हुआ कि मैं इसके साथ शोखियां कर रहा हूँ तो वो यकसुर खामोश हो गई। सुनो, मैंने उसे छेड़ते हुए कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ अमृता के यहाँ जाने से इनकार कर दूं तो मैं उसे तुम्हारा इनकार मुंतकिल कर दूंगी। और इसका रद्दमल क्या होगा? इसका फैसला वही करेगा। वो हफा होकर बोली। जजीरा अंसार की अजीम शान मरकज शौतार से ये दिलचस्प और तीखी गुफ्तगू करके मुझे लुत्फ आ रहा था। अंसार में इसके जाहो जलाल का क्या आलम था, क्या शौकत और सतूत थी, क्या इश्वा और गमजा था। मैं इनकार करता हूँ, मैंने चलते चलते किसी जिद्दी बच्चे की तरह एक जगह अचानक ठहर कर कहा। जिस वक्त मैं उसके साथ रिमाजिन के नायब अमृता के पास जा रहा था, मेरी उंगलियां उसने अपने नरमो नाजुक हाथ में दबा रखी थी। उसके अंदाज में वराफ्तगी के सिवा कुछ नहीं था। मैंने उसकी आंखों में मशाले रोशन देखी थी। वो बार बार मेरा हाथ अपनी आंखों से लगा लेती थी और मेरे पहलू में सिमटने की कोशिश करती थी। रास्ते में वो मेरे दुआएं करती जाती थी कि देवता मुझे सरफराज और कामरान करें। मैंने उसे ताकीद की थी कि वो अपनी खिलवत में बंद होकर मेरी खातिर जारा काका की मुकद्दस रूह को कुर्बानियां पेश करे। रीमा जिनके पुरस्कार इलाके की सरहद पर उसने अपनी समंदर आंखों से मुझे रुखसत किया। वो चली गई तो आलमों का एक ग्रोह ने मुझे इज्जत के साथ अपनी तहवील में ले लिया और एक मुख्तसर फासला तय करके मुझे पत्थर के एक मकान के नजदीक छोड़ दिया। मैं इजाजत के बगैर मकान में दाखिल हो गया। मैंने देखा कि एक वसी कमरा तिलस्मी नवादर से अटा पड़ा है और दरमियान में एक उम्र सीधा स्याह फाम तनुमत शख्स बैठा हुआ था। मेरी आमद पर वो चौंक गया और उसने जमीन पर अपने पास पड़े हुए पानी की सतह फूंक से मर्तश कर दी। इस सतह में वो कोई बैरूनी मंजर देख रहा था। ये तिलस्मी अक्सनुमा जैसा कोई सिहर था। इस काम से फारिग होकर वो खड़ा हो गया और आहिस्ता कदमों से मेरे करीब आया, मेरी आंखों में झांकने लगा। उसके होंठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट नमूदार हुई, जिसका जवाब मैंने जमीन पर थूक कर दिया। उसने अपना हाथ बुलंद किया। दूसरे लम्हे मशरूब का एक प्याला मौजूद था, जिसे उसने मेरे तरफ उछाल दिया। मैंने आधा मशरूब पीकर आधा जमीन पर गिरा दिया। मैं अमृता हूँ, उसने अपनी गरजदार आवाज में कहा। मैं जाबिर बिन यूसुफ हूँ, मैंने भी उसी लहजे में जवाब दिया। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने तरीके बरे-आज़म के दस्तूर के मुताबिक उसे कोहनी से पकड़ लिया। फिर मैंने अपना हाथ बढ़ाया तो उसने मेरी कोहनी पकड़ ली। हम तफसीलात में जाने से गुरेज करें क्योंकि सारी बातें रोशन है। बेशक हमारी मुलाकात हमारे दरमियान तमाम नुकात पर इतफाक की वजह से अमल में आई है। क्या ये सच नहीं है? मैंने जुर्रत से कहा। हाँ मुकद्दस रीमा जी ने काबला के सिलसिले में एक बार फिर तुमसे तुम्हारे मुतालबे पर नजरसानी की ख्वाहिश रखता है। मुझे इसकी हर ख्वाहिश अजीज है क्योंकि वो एक लायक के एहतराम साहिर है। ताहम मैं काबला के जेल में बड़ा हसास हूँ। यकीन दिलाता हूँ कि सिर्फ जामलूश की तस्खीर एक बड़ा इनकलाब है। फिर हम अकाबला को अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक मुनकलब कर सकते हैं। अगर ये सब मंजूर नहीं तो अकाबला को अन्नाने इक़्तिदार से हटाकर मेरे सुपुर्द कर दिया जाए। बस यही हमारे दरमियान इख्तिलाफ का नुक्ता है। मैं अंग्रोमा वालों के शाना बशाना तरीके बराज़ में फसाद बर्पा करने को तैयार हूँ और इसमें मेरी तमाम बेहतरीन सलाहियतें और पुरस्कार ताकतें शरीक होंगी। मुकद्दस रीमा जिन तुमसे वादा करता है कि काबला को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, लेकिन इसका इम्कान कम है कि उसे इक़्तिदार की मसनत पर बरकरार रहने दिया जाए। मैंने दोनों सूरतें सामने रख दी हैं। अमृता मसरत में झूमता हुआ मेरे नजदीक हुआ और इसने मेरी गर्दन को बोसा दिया। मैंने भी जवाबन इसकी गर्दन चूमी और हम दोनों एक पत्थर पर बैठ गए। मैं मुकद्दस रीमा जिन का दीदार करना चाहता हूँ, मैंने गुफ्तगी से कहा। वो तुमसे जल्द ही मिलेगा और मैं तरीके बरे-आज़म पर हमला करने से पहले रीमा जिन की सरकर्दगी में एक बड़ी रियाजत भी करना चाहता हूँ। हम हर सतह से मुसल्लह होकर हमला करेंगे। मैंने जामलूश का तिलस्मी इलाका देखा है। हमें उस अजीम सहार को जिश्त करने के लिए मुकद्दस जारा काका को खुश रखना होगा। मैं रीमा जिन से बाज नए सिहर और लुम सीखने में दिलचस्पी रखता हूँ, चाहे मुझे उसका शागिर्द बनना पड़े। यकीनन वो तुम्हें अपनी शागिर्दी की सादत से जरूर नवाजेगा, लेकिन वो बहर तौर तुमसे बेहतरीन वफादारियों की तवक्का करता है।
میں اپنے متعلق اس کا ہر شبہ زائل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اقابلہ سے رغبت کا یہ مطلب نہیں کہ مقدس ریما جن سے عہد و پیمان کمزور ہو گئے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں مزید باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور ماضی کی کسی تلخی کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اب ہم ایک عظیم عہد سے منسلک ہو گئے ہیں۔ میں نے شائستگی سے کہا۔ ہم دونوں نے معاہدے کی رسم کے مطابق جارا کاکا کو گواہ بنایا اور اپنے خون سے اس کی کھوپڑی رنگ دی اور اپنے انگوٹھے جلا کر ان کی چربی ایک دوسرے کو کھلائی۔ اس معاہدے کے بعد بھی مجھے اپنی مشکوک حیثیت رفع کرنے کے لیے بہت کام کرنا تھا۔ وہ یہی تھا، ریما جن کے ہاں یہ سارا زمانہ بے خبری کا تھا، بے ہوشی اور بے نیازی، جارحیت اور شدت کا تھا۔ اس میں ایک مدت گزر گئی، پھر ایک ایسا وقت آیا، نہ مجھے امرتا کی رہبری کی ضرورت رہی، نہ ہی طلسمی مظاہر میرے چونکانے کا باعث بنے۔ میرے سامنے ہر دروازہ کھلا ہوا تھا، میرے اشاروں میں اثر پیدا ہو چکا تھا، میرا چہرہ مکروہ ہو گیا تھا اور جسم میں درشتی خدراہٹ آ گئی تھی۔ کڑی ریاضت، آگ، کثافتوں، خون، کچا گوشت اور انواع اقسام کے کریہ اور بدحیت اعمال میں مشغول رہ کر میں نے اپنے آپ کو پھیلایا تھا۔ اب میں وسیع و عریض شخص تھا، میرا لہجہ بھی بدل گیا تھا۔ میں عموماً چند جملوں کی ہی ادائیگی پر اکتفا کرتا جو کہ ہوں، ہاں وغیرہ پر مشتمل ہوتے۔ اس علاقے کے تمام سہاروں سے میری شناسائی ہو چکی تھی۔ وہ لمحہ آ چکا تھا جو وہ میرے سامنے ادب سے چلیں، سر جھکا کے چلیں، حالانکہ ان میں سے بیشتر لوگ زمانوں سے یہاں سہارانہ تربیت حاصل کر رہے تھے۔ میں اپنے حال میں نہیں تھا۔ اب صرف ایک بات رہ گئی تھی کہ ریما جن مجھے اپنے سامنے منکشف کرے۔ ایک روز رات کو جب میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا اور میں اپنے طور پر بہت سے نئے سحر ایجاد کر چکا تھا، میں نے ریما جن سے روحانی رابطہ قائم کرنے کا ارادہ کیا۔ میری کوششیں جلد ہی برابر ثابت ہوئیں۔ میں جہاں موجود تھا اس کی زمین اچانک لرزنے لگی اور دھواں سا میرے ارد گرد پھیل گیا۔ ان مظاہر سے مجھ پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا تھا۔ یہ ریما جن کی آمد کا غلغلہ تھا۔ میری نظریں دھوئیں پر مرکوز تھی۔ فقطاً ان سیاہ بدلیوں سے ایک خوفناک چہرہ نمودار ہوا۔ اس کی آنکھوں کے گڑوں میں دو چھوٹے سے شعلے لپک رہے تھے۔ سر کے بال رسیوں کی طرح شکم تک جھول رہے تھے۔ بھویں گہری اور لمبی تھی۔ اس کا باقی جسم دھویں چھپا لیا تھا۔ وہ کوئی بھوت تھا جس کا تذکرہ مہذب دنیا کی کتابوں میں نظر آتا ہے۔ میں نے اپنے گلے سے انصار کی ایک مالا توڑ کے اس کے سراپر پر پھینک دی۔ جابر بن یوسف چوپڑی میں ایک ٹھوس آواز گونجی اور ساتھ ہی ایک ہولناک کہکا۔ ہاں مقدس ریما جن، میں نے کہا، میں تمہارا منتظر تھا۔ اٹھو اور میرے سینے سے لگ جاؤ۔ میں 2 قدم آگے بڑھا، 2 قدم وہ۔ ہم دونوں درمیان کی ایک جگہ بغل گیر ہوئے۔ یہ لو، ریما جن کی طرف سے ایک تحفہ۔ اس نے ایک انسانی استحوانی ہاتھ مجھے تھماتے ہوئے کہا، یہ ہماری دوستی کی نشانی ہے۔ میں نے اسے بوسہ دیا۔ میں تمہارے تحفے کا احترام کرتا ہوں۔ تم نے مجھ پر اعتماد کر کے میری عزت بڑھائی ہے۔ تم نے مجھے بہترین تربیت سے آراستہ کیا اور مجھے معلوم ہے کہ تم نے کوئی بخل نہیں کیا۔ اب ہم دونوں جاملوش پر قہر بن کے ٹوٹیں گے اور انگرما کے لوگوں کا خواب شرمندہ تعبیر ہو جائے گا۔ ریما جن، مقدس ریما جن، تم بہت عظیم ہو۔ جابر بن یوسف، ریما جن کی آواز آئی، دیوتا تم سے خوش ہیں۔ تم ایک قداور شخص ہو۔ اب ہم اپنے سفر پر روانہ ہو جانا چاہیے۔ آبادی میں جاؤ اور انگرما کے تمام عالموں اور ساحروں کو ساحل پر جمع کر لو۔ مگر ایک بات، میں نے جھجک کر کہا۔ کہو، وہ کچھ ناراض ہو کر بولا۔ سب سے پہلے توری کے ساحل پر میں قدم رکھوں گا۔ وہ آسمان کی طرح گرجا، کسی درندے کی طرح اس کا سیاہ منہ کھلا اور ٹوٹے ہوئے دانت نمایاں ہوئے۔ میری بات اسے ناگوار گزری تھی۔ ریما جن کی طرف سے جو کہا گیا اس پر یقین کرو۔ ریما جن، میرے لہجے میں تلخی آ گئی۔ میں نے دنستہ مقدس کا لفظ اس میں سے حذف کر دیا تھا۔ یہ تمام امور کی وضاحت پہلے سے اس لیے بہتر ہے کہ میں تمہارے اور اپنے درمیان کسی تلخی کا امکان ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں قصر قابلہ پہلے سے اپنے تحفظ میں لینا چاہتا ہوں۔ معاہدے کی روح سے میں کسی غلط مطالبے کا اصرار نہیں کر رہا ہوں۔ تم میرے ایک محترم اتالیق ہو۔ ہمارے درمیان پہلے سے ایک معاہدہ بھی طے پا چکا ہے۔ ریما جن کا چہرہ انگارا ہو گیا، اس کا جسم لرزنے لگا۔ میں نے اپنی نگاہیں نہیں جھکائیں۔ ریما جن کے گرد و پیش کا دھواں گہرا ہو گیا اور وہی کہتا ہوا غائب ہو گیا، جاؤ ساحل پر سب کو منظم کرو۔ میں تیز رفتاری سے آبادی کی طرف رواں دواں تھا۔ رفتہ رفتہ میرے عقب میں بے شمار عالم اور ساحر جمع ہو رہے تھے۔ میرے پہلو میں چلتے ہوئے امرتا کے منہ پر ہڈیوں کا بنا ہوا ایک بغل تھا۔ جب اسے بجاتا تو غاروں کے دھانے کھل جاتے، وہاں سے ذات بکھلائے ہوئے نکلتے اور میرے جلوس میں شامل ہو جاتے۔ ایک جگہ میں نے دیکھا شوتار بھی دوڑتی ہوئی آ رہی ہے۔ انگروما میں ہر طرف قیامت مچی ہوئی تھی۔ بستی تک پہنچتے پہنچتے میرے پیچھے انسانوں کا ایک سمندر بہ رہا تھا۔ آبادی میں دال ہوتے ہی میں مشترکہ عبادت گاہ کی اونچی مسند پر چڑھا اور میں نے چند لمحے خاموشی کے بعد اپنے دونوں ہاتھ سکیڑ کر پھیلا دیے۔ ایک دوسرے پر گرتے پڑتے انسان میرے اشارے پر 2 حصوں میں منقسم ہو گئے۔ درمیان میں ایک چھوٹی سی گلی بن گئی۔ فلورا اس گلی سے ہانپتی کانپتی بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی۔ اس کا سانس اکھڑا ہوا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی مسند پر بٹھا لیا۔ اپنا دوسرا ہاتھ میں نے شوتار کے ہاتھوں میں دے دیا اور ان دونوں کے ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہا، انگرما کے لوگوں، اب کوچ کا وقت آ گیا ہے۔ میری آواز کا جادو ہر سمت گونج رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے صدا لگائی، ہجوم نے بھی اپنی سانسیں روک لی۔ وہ جہاں موجود تھے وہیں جم کر رہ گئے۔ میں مشترکہ عبادت گاہ کی اونچی مسند پر کھڑا تھا۔ میرے سامنے تحد نظر انسانی سر بکھرے ہوئے تھے۔ یہ عظیم الشان مجمع دیکھ کر میری آواز میں پہاڑوں کے ٹکرانے کی گرج پیدا ہو گئی اور مجھے خود اپنی آواز پر کسی اور شخص کی آواز کا گمان ہونے لگا۔
وہ سب میری طرف متوجہ تھے. اب میرے منہ سے کیا نازل ہونے والا ہے. میرے ذہن میں الفاظ کا سمندر ابل رہا تھا. جس بات کے اس ریلے میں ابتدا اور منتہا الفاظ کی ترتیب کا ہوش بھی گم ہو چکا تھا. میں نے چند گہری آہیں بھری اور ہانپتے ہوئے تکرار کی. انگرما کے لوگوں، اب کوچ کا وقت آ گیا ہے. وہ وقت آ چکا ہے جس کا تمہیں زمانوں سے انتظار تھا. دیوتاؤں نے تمہارے حق میں فیصلے رقم کرنے شروع کر دیے ہیں. دیوتاؤں کی تائید کا اشارہ مل چکا ہے. اب چلو جاملوش کے سحر کی وہ ناقابل تسخیر عمارت مسمار کر دو جس میں محفوظ ہو کر وہ تم پر طلسمی نشتر اچھالتا ہے. میں ریما جن کی طرف سے تم سے مخاطب ہوں. میری آواز ریما جن کی آواز ہے. تم یہ ہاتھ دیکھ رہے ہو؟ میں نے فلورا شتار کے ہاتھ چھوڑ کے اپنے گلے میں لٹکا ہوا استخوانی ہاتھ بلند کیا. یہ میری اور ریما جن کی رفاقت کی علامت ہے، اور میرے اور اس کے درمیان اتحاد اور اعتماد کا رشتہ استوار ہو چکا ہے، کیونکہ میں ایک سورج ہوں انگرما کی زمین کو جس کی روشنی کی ضرورت تھی. وہ جب طلوع ہوا تو صدیوں کا لامتناہی اندھیرا بھی ختم ہو گیا. بظاہر میں فوت ان سے مخاطب تھا، لیکن مجھے محسوس ہوتا تھا جیسے میں اکیلا نہیں ہوں. میرے ساتھ یک بیک کئی جابر بن یوسف آواز بلند کر رہے ہیں، اور میرا جسم ایک نہیں ہے بلکہ میں اپنے جیسے کئی آدمی اپنے جسم میں چھپائے ہوئے ہوں. ریما جن کے علاقے سے واپس آنے کے بعد مجھے اپنی وضاقتہ پر نظر کرنے کا موقع نہیں ملا تھا. کیا یہ میں تھا؟ کیا یہ میں تھا؟ مجھے ایک ثانیے کے لیے خود پر شبہ ہوا. میں تو کوئی جنگلی تھا جس کے جسم پر بال بے تحاشا بڑے ہوئے تھے، اور کھردری کھال کسی درندے کی طرح سخت تھی. آنکھیں خشک اور ویران تھی، اور تیور کسی طوفان، کسی آندھی کے سے تھے. فلورا شوتار میری آواز کی گھن گھرے سے خوفزدہ ہو کر میرے پہلو سے چمٹ گئی تھی. استخوانی ہاتھ میں نے پھر گلے میں ڈال لیا تھا. ہجوم کا ردعمل دیکھنے کے لیے میں نے اپنے خطاب میں وقفہ کیا اور ہاتھ پھیلائے. میری انگلیوں سے دھوئیں کی لکیریں خارج ہونے لگی جو مرغولے اور لکیریں بناتی ہوئی ہجوم کے سروں پر منڈلانے لگی. کیا تم تیار ہو؟ میں نے پوچھا. یکا یکا ایک ناقابل بیان شور گونجا. وہ اپنی گردنیں ہلا ہلا کے آمادگی کا اظہار کر رہے تھے. میں ان کی بےتابی غور سے دیکھتا رہا. مجھے ان کی آمادگی کا اندیہ لینے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں نے عمدن ایسا کیا. جواب میں وہ مشتعل ہو گئے. انہوں نے یک زبان ہو کر لذہ خیز نعرے لگانے شروع کر دیے. ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے میں نے انسانوں کے اس جنگل میں کوئی چنگاری پھینک دی ہو. ہر طرف آگ بھڑک اٹھی ہو. وہ وحشیانہ انداز میں ایک دوسرے سے اپنے سر ٹکرانے لگے. ان کی چمکتی ہوئی آنکھیں، تمتماتے ہوئے چہرے اور بچھڑے ہوئے جسم دیکھ کر میرے مشکوک ذہن نے مختلف قسم کا ایک تاثر قبول کیا. میں اسے خوف کا نام نہیں دے سکتا، کیونکہ اس ہجوم میں کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو میری ہمعصری کا دعویٰ کر سکے، لیکن وہ ایک اندیشہ تھا جو اچانک میرے ذہن کے کسی گوشے میں ٹمٹمایا اور میری بہتی ہوئی زبان ٹھہرنے لگی. اپنے سامنے کھڑے ہوئے ان بے شمار لوگوں کے درمیان میرے اندر اجنبیت اور تنہائی کا احساس جگزی ہوا کہ میں ایک شعلہ بیہ مقرر کی طرح ان سے مخاطب تھا. یہ فصاحت وہاں مطلوب ہوتی ہے جہاں انسانوں کے سرکش ریوڑ اپنی سمت کھینچنے کی خواہش ہو. میرا منصب انہیں آمادہ کرنے کا نہیں، حکم دینے کا تھا. چنانچہ مجھے اتنے لفظ ضائع کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ریما جی نے تو یہاں تک آنے کی اور اپنے لوگوں سے مخاطب ہونے کی زحمت بھی نہیں کی تھی. وہ اپنے علم، مرتبے اور اپنے لوگوں پر اتنا اعتماد رکھتا تھا کہ غیاب میں سکون سے بیٹھا ہوا تھا. میں چند لمحوں تک خاموش کھڑا ان بےقرار لوگوں کی شوریدہ سری غضبناکی اور وحشت کا جائزہ لیتا رہا. ان لمحوں میں میرے حواس کو مجھے متنبہ کرنے کا موقع مل گیا. سنو، میں نے دھاڑتے ہوئے کہا. ان سب کی آوازوں اور جسموں پر فالج گر گیا. وہ پتھر کے لوگ بن گئے. میں نے بآواز بلند اپنا خطاب جاری رکھا. کوچ سے پہلے ہم اپنی زندگی اور موت کے اس فیصلہ کن لمحے کا جشن منائیں گے اور دیوتاؤں کو قربانیاں پیش کریں گے. ہم اس وقت تک سمندر میں قدم نہیں رکھیں گے جب تک دیوتاؤں کی خوشنودی کا مکمل یقین حاصل نہ کر لیں اور سیر ہو کے شرابیں نہ پی لیں اور متبرک وصال سے خوب آسودہ نہ ہو جائیں تاکہ ہمارا ذہن ہر آلودگی سے مبرا رہے. میں تمہیں آج کے دن اور اسی ثانیے سے انگروما کی سرزمین پر ایک یادگار جشن منعقد کرنے کا حکم دیتا ہوں. میں اب تمہارا آدمی ہوں. مجھے انگروما کی زمین کی ضرورت تھی اور تمہیں میرا انتظار تھا. تم نے عرصے تک کوشش کر کے دیکھ لیا، لیکن فیصلے پہلے ہی کیے جا چکے ہیں. اس کے بعد میں نے کچھ نہیں کہا اور اپنی دھواں دیتی انگلیاں سمیٹ لی. میں مسند سے نیچے اترا تو انگروما کے سرکردہ لوگوں نے مجھے نرگے میں لے لیا. شاید وہ اس بات پر حیران ہو گئے کہ میں نے اچانک کوچ کا ارادہ ملتوی کیوں کر دیا. شروع میں جب میں مسند پر بلند ہوا تھا تو میں نے پرجوش لہجے میں کچھ اس طرح کا اظہار کیا تھا کہ ہم ابھی اسی وقت سال پر جمع ہو جائیں گے. ہاں، جب میں نے اپنے عقب میں انگروما کی مہلوک کا بے پناہ ازدحام دیکھا تھا تو ریما جن سے ایک معاہدہ کیا تھا تو اس لمحے میں سر جوش میں تھا. لیکن جیسے جیسے میں اس مستانہ جمع غفیر کی وحشت انگیزی سے متاثر ہوتا گیا ان سے میری مغایرت بڑھتی گئی. یہ توری کی زمین نہیں تھی جہاں کے لوگ میرے اپنے لوگ تھے. انگروما کے باشندے محض اپنے غیر معمولی مفاد کے تحت مجھ سے اپنے التفات کا اظہار کر رہے تھے. ریما جی نے بھی یہی کیا تھا. اس نتیجے پر پہنچنے کا سبب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میں خود ان سے ایک دوری محسوس کرتا تھا. میں نے اپنے عظیم مفادات کے تحت مسلط اندیشی کا رویہ اختیار کر لیا تھا. مسند سے نیچے اتر کے میں جس طرف بڑھا وہاں سے ہجوم کائی کی طرف پھٹ گیا. میں نے گروٹا کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا. اس کے لیے یہ ایک بڑا اعزاز تھا. میرے قریب ریما جن کا نائب امرتا بھی تھا. گروہ میں اور دوسرے بزرگ بھی میرے گرد جمع ہونے لگے. میں انہیں مختلف طریقے سے برتنا چاہتا تھا جیسا کہ میں نے یہاں تاریخ بر اعظم میں اپنی تمام جدوجہد کے درمیان کیا تھا. قربت کا یہ انداز ان کے لیے ایک انوکھی بات ہوتی تھی اور مجھے سب سے اسی قربت کی طلب تھی جس کے بغیر ہر طاقتور آدمی ناتما رہتا ہے. وہ پہلوان طاقت میں خود کو آدھا محسوس کرتا ہے جس کی طرف نفرت کی نگاہ اٹھی ہوئی ہو. وہ شخص زندہ مردہ بن جاتا ہے جو اپنے ماحول میں رسوا ہو چکا ہو. ذات کا اعتماد اپنی جگہ ہے مگر آدمی ہمیشہ تنہا نہیں رہتا. فلورا اور شتار پیچھے رہ گئی. میں ایک بڑا ساحر اپنے ساتھیوں کے ساتھ اب اس وسیع اور اس میدان کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں قدم قدم پر پتھر کے جسموں میں آدمی محفوظ تھے.
چونکہ انہوں نے مشروب حیات نہیں پیا تھا، اس لیے انگروما والوں نے ان سے ضروریات کے تحت کام لینے کے لیے انہیں پتھروں کے ہول میں مقید کر دیا تھا۔ جب ہمارا قافلہ وہاں پہنچا تو میں نے اپنا ہاتھ اٹھایا، دوسرے عل میں آسمان پر اڑتا ہوا ایک گدھ تیز سے نیچے کی طرف گرا اور میرے ہاتھ میں پھڑکنے لگا۔ مجسموں کو زندہ کرنے کا عمل مختلف تھا، لیکن میں وہاں ایک دوسرے طریقے سے انہیں ششدر کر دینا چاہتا تھا۔ قوی الحبسہ گدھ میرے چھوٹے ہاتھ میں آتے ہی کسی چھوٹی چڑیا کی طرح میری مٹھی میں بند ہو گیا۔ میں نے مٹھی کھولی تو وہاں راکھ تھی۔ یہ راکھ میں نے اپنی پھونک سے اطراف میں اڑا دی۔ چشم و زن میں گرد کا ایک غبار ساری فضا پر مسلط ہو گیا اور کسی آندھی کی طرح گزر گیا۔ یہ گھٹا گزری تو جگہ جگہ متحرک انسان نظر آئے جو حیرت سے ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے نیچے جھک کے گرومے کو اٹھا لیا۔ پہلے تو میرے اچانک اقدام پر گھبرایا، لیکن جب اس نے میرا سنجیدہ چہرہ دیکھا تو دم بخود ہو گیا اور اکڑ گیا۔ میں نے اسے ایک ہاتھ سے اٹھا کے ہتھیلی پر کھڑا کر لیا اور حکم دیا کہ وہ پتھروں کے ہول سے آزاد ہونے والے ان لوگوں کو خطاب کرے۔ گرومے کی آواز دہشت سے پھٹ گئی تھی۔ اس نے کسی نہ کسی طرح اپنے اوسان بحال کر کے انہیں مخاطب کیا اور بے ترتیب لفظوں میں بتایا کہ اب ان کی قید و بند کا عرصہ ختم ہو چکا ہے، کیونکہ انگروما کے لوگ اب دیوتاؤں کی تائید سے مسلح ہو چکے ہیں۔ میں نے گرج کے درمیان میں دخل دیا۔ کہو کہ جابر بن یوسف نازل ہو گیا ہے، اب کوئی رکاوٹ درمیان میں نہیں ہے۔ گرومے کی لرزیدہ آواز ابھری، ہاں، جابر بن یوسف سحروں کا ساحر، مقدس جیرا کاکا کا مقبول شخص اور مقدس ریما جن کا دوست یہاں نازل ہو گیا۔ اب منزل ہمارے قدموں میں ہے۔ جزیرہ طوری پر یلغار کرنے سے پہلے اس نے تمہیں ایک بے مثال جشن منانے کی مسرت سے شاد کام کیا ہے۔ میں نے ہتھیلی پر گرومے کو اچھال کے زمین پر پھینک دیا۔ وہ کراہتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ اس کے خطاب کے بعد پتھروں سے آزاد ہونے والے لوگوں میں اضطراب پھیل گیا۔ وہ جدھر منہ اٹھا بھاگنے لگے۔ ان میں مجھے قصر قابلہ کی چند حسین اور جمیل عورتیں بھی نظر آئیں۔ میں نے نگاہ اٹھائی تو وہ اپنی سمت جانے کی بجائے میری طرف کھنچنے لگی، جیسے میں کوئی مقناطیس ہوں۔ وہ ایک فاصلے پر آ کر ٹھٹک کے رک گئی۔ میں نے ہاتھ بڑھایا تو ان کا غول باختیار میرے پہاڑ جسم پر لپکا۔ میں مڑ کے دیکھا تو امرتا، گرومے، گروٹا اور دوسرے بڑے ساحر اور عابد ستائشی نظروں سے میرے کرشموں کا جلوہ کر رہے تھے۔ ریما جن کے علاقے میں میرا جسم میل، دھوئیں اور گرد سے سیاہ ہو چکا تھا۔ میں ان کی عقیدت اور ورافتگی میں کہیں گم ہو گیا تھا۔ طاقت سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہوتی۔ یونانی حکمہ کے نزدیک نیکی برتری ہے۔ طاقت کا اتنا شدید احساس مجھے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں نے غسل جمال کر لیا تھا اور میری اصل رنگت اونٹ کر آئی تھی۔ البتہ بال ابھی تک الجھے ہوئے تھے۔ میں درمیان میں کھڑا ہوا تھا اور ارد گرد دائرے کی صورت میں انگروما کے بے قابو لوگ اپنے ہوش لٹا رہے تھے۔ قصر قابلہ کی پری پیکر دوشیزائیں جدا ہو گئی تھی۔ زمین پر میرے قدم اس انداز میں اٹھ رہے تھے کہ اب بھی زمین دہل جائے گی۔ میں آگے بڑھا تو حسب سابق ساحروں اور عالموں انبوئے کثیر نے میری پیروی کی۔ چیونٹی کے درمیان ایک ہاتھی پیش قدمی کر رہا تھا۔ میری آنکھیں انہیں قد میں بہت چھوٹا، بہت منحنی سا دیکھ رہی تھی۔ یہ ریما جن کی سحرگاہ میں ریاضت کا اعزاز تھا کہ میری بلندی، قوت اور اعتماد کا کوئی سرا مجھے خود نظر نہیں آتا تھا۔ فرد کی قوت کی پیمائش اس کے ماحول کی طاقتور چیزوں سے ہوتی ہے۔ یہاں اس ماحول میں کوئی ایسا نہیں تھا جو میرے وزن سے سوا ہو، یا پھر ایسا تھا کہ میں نے اپنے لیے ایسا تپاک، یہ پذیرائی، یہ خوف، یہ عقیدت اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ سو یہ سب نشہ انہی آنکھوں کی وجہ سے تھا جو امید اور سرخوشی کے لیے میری طرف اڑ رہی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ سامنے جو شے نظر آئے اسے حقستر کر دوں، ہر درخت جو سر اٹھائے کھڑا ہے اسے گرا دوں، ہر پہاڑ جو سینہ تانے ہوئے ہے اسے ریزہ ریزہ کر دوں، لیکن میں اس خواہش کی تکمیل نہیں کر سکتا تھا۔ پھر میری طاقت کے اظہار کے لیے کیا رہ جاتا؟ پھر میں ایک پہاڑ رہ جاتا جو محسوس نہیں ہوتا، جو محسوس نہیں کرتا۔ طاقت کے لیے ناتواں مظاہر کی موجودگی از بس کے لازم ہے۔ طاقت کے ذریعے تمام لوگوں کا خاتمہ ممکن ہے، مگر یہ فعل خود طاقت کے لیے مفید نہیں۔ پھر طاقت خود معطل ہو کر رہ جائے گی۔ تنہا طاقت ایک غیر ممتاز مظہر ہے۔ اندھیرا روشنی کی موجودگی کے سبب ہی ممتاز ہوتا ہے، اور روشنی کو روشنی اس لیے کہتے ہیں کہ اندھیرا بھی ہوتا ہے۔ طاقت کو اپنے اظہار کے لیے متناسب مظاہر کی ضرورت پڑتی ہے، اس کا ادراک ناتوانی ہی ہوتا ہے۔ ممکن ہے یہ میرا وہم ہو، لیکن ہر شخص کی زندگی میں ایسے لمحے ضرور آتے ہیں جو وہ بادشاہ ہو جاتا ہے۔ ممکن ہے یہ وہی خوش حرام لمحہ ہو۔ بہرحال میرے حکم کے مطابق انگروما میں ایک عجوبہ روزگار جشن کا آغاز ہو چکا تھا۔ مشروبات کے برتن توڑ دیے گئے تھے۔ یہ جشن ان سب سے آگے تھا جو میں نے توری میں شوالہ کی آبادی کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے برپا کیے تھے۔ یہ شام طلوع ہوتے ہی امسار کی نازنینیں اپنی خلوتوں میں ہنگامہ آرا ہوتی تھیں۔ وہ محض ہوس اور عیش و نشاط کی مستی تھی۔ یہ انگروما کے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ شادمانی کا دن تھا۔ اس متبرک ساتھ کے لیے ایک زمانے سے انہوں نے ضبط برداشت کی زندگی گزاری تھی۔ اب سارا انگروما میرا مکان، ہر جگہ میرے ایک اشارے پر ایک محل تعمیر ہو سکتا تھا۔ پتھروں کے ہول میں مقید انسانوں کو آزاد کرنے کے بعد پھر مجھے اسی سکون کی طلب ہو رہی تھی جو اگر میسر نہ ہو تو آدمی انقلاب افری فیصلے نہیں کر سکتا۔ مجھے اپنے ذہن میں ٹھنڈا ماحول تحریک کرنا تھا جہاں میں خود سے سوال و جواب کر سکوں۔ مجھے اپنی کئی شخصیتوں کو دو گروہوں میں تقسیم کر کے ایک ایسا راستہ اختیار کرنا تھا جب بعد میں کسی پر الزام دھرنے کا موقع نہ مل سکے، جو کہ اب تک ہو چکا تھا۔ وہ ہو چکا تھا، لیکن جو اب ہونے والا تھا وہ اتنا آسان نہیں تھا۔ اسے اپنے مزاج کی خسروی پر چھوڑ دیا جائے۔ میں نے جب چاہا کہ خلوت نصیب ہو تو میرے ہاتھوں نے گروٹا، گرومے، امرتا اور دوسرے لوگوں کو دور ہونے کا اشارہ کر دیا۔ صرف شوتار و فلورا رہ گئی، خاموشی کے ساتھ سنسان علاقوں طرف بڑھنے لگی۔ شاید ان دونوں کے دلوں پر میری متغیر حالت سے ایسی ہیبت طاری تھی کہ ان کی زبانوں نے بولنا بند کر دیا تھا۔ ایک نظر سہم کے شاز میری طرف دیکھتی تھی اور لرز کے رہ جاتی تھی۔ چلتے چلتے ہم جنگل کے ایک خاموش حصے میں آ گئے۔ میں نے وہاں طلسمی قوتوں کا داخلہ بند کرنے کے لیے اپنی جگہ چاروں طرف گھوم کے ندیدہ فصیل کھڑی کر دی، ایک درخت کے سہارے بیٹھ گیا۔ ہم بستی سے زیادہ دور نہیں تھے۔ میں وہ شور و غب ابھی تک سن رہا تھا جو بستی میں گونج رہا تھا، لیکن فلورا شوتار انہیں سننے سے قاصر تھی۔ سکون کی چند سانسیں لے کر میں نے ان کے اداس سراپا پر نظر کی۔ ان کے سر میرے شانوں پر ڈھلک گئے۔
امسار کی سابق ملکہ شوتار کی حالت فلورا سے مختلف نہیں تھی۔ میں نے ایک ساتھ ان دونوں کے بال پکڑ کر چہرے سامنے کیے اور ریما جن کا عطیہ استحوانی ہاتھ ان کے رخساروں سے مس کیا۔ وہ چیخیں مارنے لگی۔ ان چیخوں نے میرے رگو روپے میں مسرت بھر دی۔ میں نے ہاتھ اٹھا لیا۔ ان کے منہ سے احتجاجی سسکیاں ابھرنے لگی۔ میرے کہکے فضا میں دھوم مچانے لگے۔ رقص کرو۔ میرے حکم کی بازگشت سے وہ کانپنے لگی۔ میں نے فلورا کو حکم نہیں دیا۔ وہ اٹھنے لگی تو میں نے اسے روکا نہیں۔ وہ دونوں مجھ سے کچھ 6-7 قدم کے فاصلے پر وحشت زدہ انداز میں کھڑی ہو گئی اور آہستہ آہستہ ان کے قدم تھرکنے لگے۔ پھر انہوں نے ایک ایسے رقص کا آغاز کیا جس نے میری فکریں بڑی حد تک زائل کر دی۔ ریما جن جنگل میں قائم کردہ میری طلسمی عمارت میں جھانکنے کی استطاعت نہیں رکھتا تھا، لیکن وہ میری غیر سنجیدگی اور اقرا و گریز سے کیا نتیجہ حاصل کر رہا ہوگا۔ میری خواہش تھی کہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ میں نے انگرما کی ساری آبادی کو عبادت کے جشن میں مصروف کر دیا تھا۔ کوئی مدت بھی مقرر نہیں کی تھی کہ کب تک ان کی دیوانگی کا سلسلہ جاری رہے گا، اور ادھر میں جنگل کے ایک خنک اور خاموش ماحول میں تمام غموں سے بے نیاز ہونے کی جستجو کر رہا تھا۔ میرے آگے شوتار اور فلورا کے بدن تھرک رہے تھے۔ میری نگاہ کے سامنے ایک دلکش منظر تھا۔ ان دونوں لڑکیوں کے سحر انگیز شباب نے میرے تمام جادو زائل کر دیے تھے۔ میں انہی کی طرف مرکوز ہو گیا کیونکہ ان کے بدن اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ محو پرواز تھے۔ وہ گندے ہوئے آٹے سے متشابہ تھے جن میں لوچ ہی لوچ ہو۔ کوئی موسیقی پس منظر میں نہیں تھی مگر ان کی ہر جنبش سے ساز بجتے تھے۔ گلابی رنگ لہرا رہے تھے۔ میرے شوق دید نے ان کے چہرے گلنار کر دیے۔ ان میں بجلی بھر دی۔ شراب کی بوتلیں رقص کر رہی تھی۔ کبھی میں فلورا کو دیکھتا، کبھی شوتار کو۔ نگاہ کسی ایک پر ٹھہرانا مشکل ہو رہا تھا۔ یہ احساس بڑا جان فزا تھا کہ میرے سامنے امسار کی ملکہ شوتار اور آکسفورڈ کی تعلیم یافتہ لڑکی فلورا رقص کر رہی۔ میں تا دیر اس نظارہ جمال میں گم رہا۔ شوتار قابلہ کے حسن کا پرتو تو تھی، لیکن کبھی تو مجھے گمان ہوتا تھا کہ وہ قابلہ ہی ہے۔ شوتار کی رفاقت سے میری منزل کا نشان سامنے رہتا تھا، اس لیے میں اسے یہاں لے آیا تھا۔ اب کچھ دنوں کی دیر تھی۔ یہ چند دن گزر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ میں جب یہ سوچتا تو آسان کھو بیٹھتا جب وہ روبرو ہوگی اور کوئی دیوار درمیان میں حائل نہ ہوگی۔ شوتار رقص کر رہی تھی اور میں اسی ستمبر کے تصور میں گم تھا جس نے اس حالت کو پہنچایا تھا۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میں نے اشارے سے شوتار کو اپنے پاس بلایا۔ وہ ٹھٹکتی جھجکتی آئی۔ سراسیما فلورا نے بھی اس کے ساتھ ہی رقص بند کر دیا تھا۔ اب چپ چاپ میرے قریب کھڑی تھی۔ اچانک میری نظر اس پر پڑ گئی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ میں نے بے قراری سے اسے کھینچ لیا اور شوتار کے کان پر انگلی پھیر کے اس کی سماعت معطل کر دی۔ تم خاموش کیوں ہو؟ میں نے ہوش میں آتے ہوئے پوچھا۔ کیا یہ تم ہو جابر بن یوسف؟ وہ سسکتے ہوئے بولی۔ اور کون ہوں؟ میں نے گرج کے کہا۔ کیا میں کوئی درندہ ہوں؟ وہ خاموش ہو گئی۔ اس کے رخسار پر آنسوں کی بارش ہونے لگی۔ کیا تم مجھے نہیں جانتی؟ تم مجھ سے باتیں کیوں نہیں کرتی؟ تم اب بالکل بدل گئے ہو۔ تمہارا چہرہ پہلے سے زیادہ ہیبت ناک ہو گیا۔ تمہاری آنکھیں آگ اگل رہی ہیں۔ تمہارے ناخن درندوں کی طرح بڑے ہوئے ہیں۔ تم ایک بہت بڑے جنگلی بن گئے ہو۔ مجھے خوفزدہ کرنا مقصود ہے تو ایک بار ہی خوفزدہ کر کے مار دو۔ مجھ سے تمہاری اجنبیت برداشت نہیں کی جاتی۔ تم اب بہت دور کے آدمی معلوم ہوتے ہو۔ گزاروں کی تار رو رہی تھی۔ تمہاری حالت اور طور طریق دیکھ کر اب مجھے کوئی امید نظر نہیں آتی۔ شاید تم سب کو اپنے آپ کو بھول گئے ہو۔ اس کے رقت انگیز بیان نے مجھ پر بڑا اثر کیا۔ میں اپنے آپ کو پہچان گیا ہوں۔ میں نے طاقت حاصل کی ہے، لیکن اس کی باتوں نے میری مغرور مدہوشی چھین لی تھی اور مجھے پھر منتشر کر دیا تھا۔ یہ رقص حسن کی جانب، یہ فرفتگی اس انتشار سے فرار تھا جو عبادت گاہ کی مسند پر ہجوم دے کر میرے گرد محیط ہو گیا تھا۔ میں نے فلورا کو یہ سب کچھ کہنے کی اجازت دے دی جو وہ کہنا چاہتی تھی اور کہہ نہ سکی تھی۔ شوتار ہماری باتوں سے لا علم تھی اور آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے کچھ سننے اور جاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں فلورا کی رقت خود پر طاری کرتا رہا تھا اور مجھے احساس ہوا کہ ایک دیو قامت عظیم الحوصہ سائر ہونے کے علاوہ بھی میری ایک ذات ہے جس کا نام جابر بن یوسف الباقر ہے، جو کبھی لطیف احساسات رکھتا تھا اور مہذب دنیا کا فرد تھا، جو فلورا کو مطلوب تھا، فلورا کا محبوب تھا۔ میں فلورا سے اپنے ان خدشوں کا اظہار کرنا نہیں چاہتا تھا جو میرے سر میں ابھر رہے تھے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ ایک شدید کشمکش میرے درون خانہ جاری ہے۔ یہ وحشیانہ انداز، یہ جارحانہ طور طریق تو محض اس انتشار کا رد عمل ہے جو سب کچھ ہونے اور کچھ نہ ہونے کے سبب سے ہے۔ میں نے اس کی رنجش دور کرنے کے لیے کہا۔ تم مجھ سے قریب ہو۔ ہاں، میں اپنے آپ سے دور ہو جاتا ہوں۔ تمہیں انہوں نے اپنے سحر کا اسیر کر لیا ہے۔ تم وہاں کچھ منزلیں سر کرنے گئے تھے، وہاں سے آئے ہو تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے سب کچھ بھول گئے ہو۔ کوئی احساس باقی نہیں رہا۔ وہ جو چاہتے تھے وہی ہو گیا۔ تم ایک عورت کے دماغ سے سوچ رہی ہو، میں نے برہمی سے کہا، اور میرے سامنے بڑے مسائل ہیں۔ میں نے ریما جن کے علاقے میں اپنی برتری کا وہ خانہ بھی پر کر لیا جو خالی تھا۔ میں نے وہ راز پا لیا ہے جس نے مجھے اور تمہیں اور بے شمار لوگوں کو عذاب میں مبتلا کر رکھا۔ یہ کہتے ہوئے میرے عذاب میں سختی آ گئی۔ تم کہو گی کہ پھر دیر کیا ہے؟ کچھ دیر نہیں، میں سمندر تسخیر کرتا ہوا توری پر یلغار کر سکتا ہوں۔ ہم جنگ ہار سکتے ہیں یا جیت سکتے ہیں۔ میں انگرما سے فرار بھی ہو سکتا ہوں اور جاملوج سے مل کے دوبارہ اپنے منصب پر فائز بھی ہو سکتا ہوں، لیکن اس سے حالات میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ نہ تمہیں نجات ملے گی اور نہ میں۔ یہ کہتے کہتے میں ٹھہر گیا۔ تم ٹھہر کیوں گئے؟ فلورا نے بے چین ہو کر پوچھا۔ میرے سامنے تمام مسائل رکھ دو، شاید میں تمہیں کوئی اچھا مشورہ دے سکوں۔ میں قابلہ کے بارے میں اپنے جذبات کا اظہار کر کے اسے دکھ پہنچانا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے گفتگو کا رخ بدل دیا۔ ایک مسئلہ نہیں، بیک وقت کئی مسئلوں نے مجھے مضطرب کیے رکھا ہے۔ میری خواہش تھی کہ میں انگرما میں سب سے بلند مقام حاصل کر توری پر حملہ ور ہوں، اس طلسم نظام کا راز سب پر اجاں کر دوں۔ میں ان تمام اذیتوں کا انتقام لوں جو انہوں نے ہمیں دی تھی، لیکن ریما جن کی اعانت کے بغیر یہ سرفرازی ممکن نہیں تھی۔ اس لیے میں نے اس کے طلسم خانے میں شب و روز ریاضت کر کے بہرے طور پر مقام حاصل کر لیا ہے جو سب سے افضل ہے۔
میں نے جاملوش کا مجسمہ تباہ کر دیا جس کی تباہی کے لیے وہ زمانوں سے سرگرداں تھے. پھر میں ان کی ضرورت بن گیا اور وہ مجھ سے مفاہمت پر آمادہ ہو گئے. میری غرض صرف یہ تھی کہ میں ہر سطح پر طلسمی علوم سے خود کو مسلح کر لوں. ان کی مجبوری یہ تھی کہ وہ میرے بغیر کوئی کارنامہ سر انجام دینے سے قاصر تھے. پھر انہیں مدتوں انتظار کرنا پڑتا. میں نے اپنی خواہش کے خلاف ریماجن کی شاگردی قبول کی اور اس کا علم اپنے اندر منتقل کر لیا، اور وہ مجھے یہ علم سونپنے پر اس لیے آمادہ ہو گئے کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا. انہیں میرے ساتھ کچھ اور پراسرار طاقتوں کا اندازہ ہو گیا تھا. ادھر میں نے روحوں کے غار پر اپنا قبضہ کر لیا تھا، لیکن ہمارے معاہدے کے وقت خوش دلی کی فضا موجود نہیں تھی. یقیناً ہم جاملوش پر فتح پا لیں گے کیونکہ ہمارے ساتھ انگروما کے جید عالموں کے غول موجود ہیں. ہم گنتی میں 2 ہیں، ریماجن اور میں. ادھر جاملوش کا مجسمہ بھی تباہ ہو چکا اور ہمیں حملے کا اشارہ مل چکا ہے. میں سوچتا ہوں کہ تاریخ براعظم کی تسخیر کے بعد صورتحال منفی رخ اختیار نہ کرے، ریماجن کا تسلط قائم نہ ہو جائے، ہمارے لیے نئے مسائل نہ کھڑے ہو جائیں. تم سمجھ رہی ہو فلورا؟ ہاں، مگر ہم اس موقع میں ضرور ہے کہ ان سے پہلے معاہدہ کر لے. ہماری حیثیت کیا ہوگی؟ ہم یہ مشکل کہ ہم نہیں چاہتے. ہم آزادی کے خواہاں ہیں. وہ ہمیں نجات دے دیں، ہمیں مہذب دنیا کی طرف جانے والے سمندر میں چھوڑ دے. میرا خیال ہے کہ وہ آسانی سے ان ارزاں شرائط پر تیار ہو جائیں گے. وہ جابر بن یوسف کا کانٹا اپنے راستے سے ہٹا دیں گے. میں اسے کیا بتاتا کہ میں مہذب دنیا میں واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. قابلہ ہی میری دنیا ہے. وہ ہے تو میرے لیے ساری کائنات ہے. وہ ہے تو میں موجود ہوں. میں فلورا سے کیا کہتا کہ میری نظروں میں قابلہ کا چہرہ بسا ہوا، اور یہ ایک بات مجھے پریشان کیے ہوئے ہے کہ وہ معاہدے کے باوجود معاہدے سے پھر نہ جائیں، کیونکہ وہ 4 اطراف سے طاقت میں ہوں گے اور مجھے ریماجن کو مغلوب کرنے کے لیے نئے سرے سے ایک مہم کی بساط جمانی ہوگی. اسی میں عمر صرف ہو جائے گی. میں نے فلورا سے کہا، اور فرض کرو وہ معاہدے سے منحرف ہو جائیں. وہ سوچ میں پڑ گئی. پھر تم نے کیا سوچا ہے؟ اب میں تاریخ براعظم کی فتح کے بعد نقشہ دیکھ رہا ہوں. یہاں مجھے آثار اچھے نظر نہیں آ رہے ہیں. سوچتا ہوں میں نے جتنی جدوجہد کی ہے وہ رائے گاہ نہ چلی جائے. ہمارے پاس کوئی ضمانت نہیں کہ ہم ان سے تمام معاہدوں پر عمل درآمد کرا سکیں، مگر ہمارے پاس طاقت ہے. فلورا نے جوش میں کہا. ہاں، یہ صحیح ہے. کوئی شبہ نہیں ہے کہ میں خود کو ان سے ذہانت میں بھی برتر سمجھتا ہوں، لیکن طاقت کے استعمال سے ہم پھر ایک طویل مارکہ رائی میں مصروف ہو جائیں گے. بہتر ہے کہ ہم اس سے بچیں اور کوئی ایسی صورت تلاش کر لیں جہاں بعد میں کسی نزاع کا امکان نہ رہے. میرا خیال ہے کہ میں نے جھجک کر کہا، تمام فیصلے یہی ہو جانے چاہیے. اس لیے میں اس پرفضا جگہ پر آ گیا. اصولاً اس وقت ہمیں سمندر میں ہونا چاہیے تھا. میرا خیال ہے کہ اپنے اتعلق ریماجن سے مجھے یہاں ایک اور گفتگو کرنی پڑے گی، ایک تلخ اور زہریلی گفتگو. وزاداری، پاسداری وسیع تر مفادات سے بالا نہیں ہوتی. ہمیں دور اندیشی کا ثبوت دینا ہوگا. میں اس امکان پر غور کر رہا ہوں کہ ریماجن کو صفحہ ہستی سے مٹا کیوں نہ دیا جائے تاکہ کوئی دیوار ہمارے راستے میں حائل نہ ہو. فلورا کی پتلیاں سکڑ گئیں. وہ خوف سے مرتعش ہو گئی. کیا کہا؟ وہ بکھلائے ہوئے لہجے میں بولی. ہاں، حالانکہ یہ ایک مشکل کام ہے. میں نے سرد میرے سے جواب دیا. میں تمہیں اس کا مشورہ نہیں دوں. وہ تیزی سے بولی. میں بھی خود کو یہ مشورہ نہیں دے رہا ہوں، مگر میری عین خواہش یہی ہے. میں نے بے باکی سے کہا. نہیں، وہ پرعزم لہجے میں بولی. اگر انہیں تمہاری ضرورت ہے تو وہ تم سے ہر قسم کی مفاہمت پر تیار ہو جائیں گے. تاریخ براعظم ان کی کمزوری ہے. تم نے کوچ کا ارادہ ملتوی کر کے ایک نیک کام کیا ہے. اب تم مشکل ترین شرائط رکھ کے انہیں اپنے معاہدے کی پابندی پر مجبور کر سکتے ہو. میں نے ان سے عہد دیا ہے کہ سب سے پہلے توری پر میں قدم رکھوں گا، لیکن بعد میں مجھے خیال آیا کہ صرف یہی عہد کافی نہیں ہے، باقی جزیات بھی طے ہونی چاہیے. تم نے غلط کیا، فلورا بے خوفی سے بولی. تمہیں توری کے بجائے پہلے بیناز میں جاملوش کے علاقے پر حملہ آور ہونا چاہیے. میں ایک دم چونک کر اٹھ کھڑا ہوا. فلورا، تم نے ایک بہت نازک نقطہ بیان کیا ہے. بے شک ہم توری ہی کو ہدف کیوں بنائیں؟ اس کے علاوہ ہم تاریخ براعظم کی تقسیم کر لیں تاکہ ہم اپنے علاقے پر خود مختاری سے حکومت کر سکیں. تمہاری باتوں سے حکمرانی کی بو محسوس ہوتی ہے. ہمارے پیش نظر یہ مقصد ضرور ہونا چاہیے کہ ہم تاریخ براعظم کی طلسمی زمین پر حکمرانی کی نئی مہذب دنیا میں واپسی میں دلچسپی لیتے ہیں. چنانچہ ہمیں ایسی لچکدار شرائط پیش کرنی چاہیے جس سے ہمارے مقصد پر کوئی آنچ نہ آئے. لیکن یہ سب اسی وقت ممکن ہے کہ دوسروں کی طاقت سے تمہاری طاقت کتنی بالا اور ممتاز ہے. تمام شرائط کا انحصار اسی بات پر ہے. فلورا کے چہرے پر حسن و جمال کی شوخی کے بجائے ذہانت اور تدبر کی سنجیدگی غالب تھی. آکسفورڈ کی ذہانت دنیا کے ایک ندیدہ اور گمنام علاقے میں صرف ہو رہی تھی. میں نے ان دونوں لڑکیوں کو یہاں لا کر ایک اچھا کام کیا تھا. ایک طرف شوتار قابلہ کی یاد دلانے کے لیے موجود تھی، دوسری طرف مہذب دنیا کی واپسی کی ترغیب دلانے کے لیے فلورا تھی. ایک متوازن فیصلہ یہ دو مقاصد سامنے رکھ کر ہی ہو سکتا تھا. فلورا میری پرسرار طاقتوں کا اندازہ کرنا چاہتی تاکہ اسی کے وزن سے ہم اپنی شرائط منوا سکیں. طاقت کے سوا ایک اور چیز بھی ہے فلورا. میں نے اس کی گفتگو میں دلچسپی لیتے ہوئے کہا. وہ ہے مصلحت. ریماجن کی مصلحت کے اسے ہر حال میں میری اعانت مطلوب ہے، اور ہماری مصلحت یہ ہے کہ ہمیں اپنی حفاظت کی ضمانت درکار ہے. میں نے جشن کی اجازت ریماجن کے مشورے کے بغیر دی ہے، اور اسے مراد یہ تھی کہ میں یہاں کے برگزیدہ لوگوں کے دلوں پر اپنی شخصیت کا ایسا تاثر مرتب کروں جو ریماجن نے نہیں کیا. مگر یہ کام طوالت چاہتا ہے، اور طوالت ریماجن کو یقیناً پسند نہیں ہوگی. وہ تاریخ براعظم میں جاملوش کا جانشین ہونے کے خوابوں میں سرشار ہوگا. تم صرف تبصرہ کرو، کوئی فیصلہ نہیں. یہ طوالت خود ہمارے لیے مناسب
کیونکہ اس پراسرار سرزمین میں حالات کسی وقت بھی امیدوں کے برعکس نمودار ہو سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ تم ایسی صورتحال پیدا کرو کہ ریما جن تم سے دوبارہ گفت و شنید پر مجبور ہو جائے۔ تم صرف تبصرہ کرو، کوئی فیصلہ نہیں۔ یہ طوالت خود ہمارے لیے مناسب نہیں، کیونکہ اس پراسرار سرزمین میں حالات کسی وقت بھی امیدوں کے برعکس نمودار ہو سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ تم ایسی صورتحال پیدا کرو کہ ریما جن تم سے دوبارہ گفت و شنید پر مجبور ہو جائے۔ تمہارا مشورہ درست ہے۔ یہ جو تم میری طاقت کے غیر معمولی مظاہرے دیکھے ہیں، یہ یوں ہی ایک چھوٹی سی نمائش تھی۔ اصل مار کے دیکھو گی تو تم سے دیکھا نہ جائے گا۔ میں جابر بن یوسف ایک بہت بڑا صاحب، اگر میں اپنی اسی وضاقتہ علوم کے ساتھ مہذب دنیا میں وارد ہو جاؤں تو حشر برپا کر دوں۔ جی چاہتا ہے کہ کبھی ایسا ہو کہ بیروت کی سڑکوں پر مجھے شبدے دکھانے کا موقع مل جائے۔ جو کچھ میں نے حاصل کیا ہے وہ سراب نہیں ہے، ہم یہاں موجود ہیں۔ یہ سب بڑی طلسمی حقیقت ہے، میں تم سے اس نظام کی تشریح نہیں کر سکتا۔ کئی بار میری عقل خبت ہوئی پر میں نے سب کچھ جوں کا تو تسلیم کرنا اپنا شعار بنایا اور انکار گرے سے ہمیشہ پہلو تہی کی۔ تم بیکی بیکی باتیں کر رہے ہو، ناراضی سے بولے، اور شاید مجھے تنگ کرنے کے موڈ میں ہو۔ شاید تمہیں یقین نہیں کہ تم مہذب دنیا میں کبھی واپس جا سکو گے۔ جواز کے طور پر تم ایسی دلیلیں پیش کر رہے ہو کہ یہ کوشش، یہ آرزو ہی موقوف کر دی جائے۔ چلو اٹھو۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے کھینچنا شروع کیا۔ اگر تم اپنی طاقتوں کے باوجود قوت فیصلہ سے محروم ہو گئے ہو تو مجھے اپنے نمائندے کے طور پر ریمجن کے پاس بھیج دو، پھر میں جو فیصلہ کروں گی وہ تمہیں قبول کرنا ہوگا۔ بے اختیار میرے منہ سے کہکوں کا ایک سلاب جاری ہو گیا۔ میں نے اس گلندام کے مجسمے پر اپنی زبان نصب کر دی۔ اس کی باتوں سے بہت سا غبار چھٹ گیا تھا، لیکن یہ ایک جامع اور مدلل گفتگو نہیں تھی۔ فلورا میرے جذبات کے پس منظر سے ناواقف تھی۔ اسے قابلہ کے لیے میرے جذبات کی شدت کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ اسے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ میں نے جمروش کے مجسمے کی تباہی کے بعد قابلہ کا مجسمہ کس شکل سے محفوظ کیا تھا۔ اصل میں یہی وہ نقطہ تھا جہاں ریمجن میں تک جھکنے کے لیے مجبور ہو گیا تھا۔ فلورا کو بہت سی باتیں معلوم نہیں تھی، نہ میں اسے اپنی تمام سوچیں منتقل کر سکتا تھا، مگر انگروما میں اس کے سوا کوئی اتنے قریب کا آدمی نہیں تھا۔ میں اس پر خود سے زیادہ اعتبار کر سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے توری کے بجائے بیرناز پر یلغار کرنے کا جو مشورہ دیا تھا وہ میرا کوئی مونس و غمگسار ہی دے سکتا تھا۔ میں نے شتار کے کان میں استحوانی ہاتھ کی انگلی ڈال کے اس کی سماعت بیدار کر دی، لیکن اسی لمحے مجھے اپنی طرف بڑھتا ہوا شور سنائی دیا۔ میں نے اپنی پشت کی جانب دیکھا تو مجھے انگروما کے بوڑھے اپنی گول فصیل کے گرد آتے دکھائی دیے۔ شتار فلورا بھی اسی جان متوجہ ہو گئی تھی۔ مجھ پر غضب مسلط ہو گیا۔ میری خلوت میں دخل اندازی کی یہ جسارت ناقابل برداشت تھی۔ میں دیکھتا رہا کہ ان کا آئندہ قدم کیا ہوگا۔ کیا وہ یہ فصیل عبور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ وہ کچھ اور آگے بڑھے تو اندھوں کی طرح راستہ ٹٹولنے لگے اور جہاں جہاں میری دیوار کھڑی تھی وہاں ان کے ساتھ جمع ہونے لگے، اس سے آگے نہ بڑھ سکے۔ ان کے متحرک جسم ہر طرف سے اندر آنے کی کوشش میں مصروف تھے، لیکن اندر کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ چاروں طرف گھوم رہے تھے۔ میرے لبوں پر طنز بھری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ریمجن نے مجھے تنہائی کا احساس دلانے کے لیے سحروں عالموں کی اتنی بڑی فوج میرے دائرے کے گرد جمع کر دی۔ شوتار فلورا کے چہروں پر خوف کی زردی چھا گئی تھی۔ مجھے اس منظر سے لطف آنے لگا تھا۔ وہ اندھے بوڑھے میرے سیر کی دیوار ٹٹولتے ہوئے چکر لگا رہے تھے۔ انصار کی ملکہ شوتار، تم نے اپنے لوگوں کا تدبر دیکھا؟ یہ سب کتنے بڑے عالم ہیں، تمہیں ان پر نازاں تھی؟ انہیں مجھ پر ابھی تک شک ہے، مگر چھوڑو۔ شوتار نے میری کسی بات پر ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا۔ اس نے یہ سب کچھ عزت جانا اور میری شدتوں کا خیر مقدم کیا۔ فلورا نے میرا دوسرا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ جب میں حصار کی دیوار تک پہنچا تو میں نے فلورا سے ہاتھ چھڑا کے شوتار کے چہرے کی طرف دراز کیا۔ اس نے اپنی زلفوں کا ایک لچھا میرے حوالے کر دیا۔ میرا اشارہ شوتار جیسی ذہین و بکمال لڑکی ہی سمجھ سکتی تھی۔ مجھے اس وقت اس پر بڑی محبت آئی۔ دیوار کے پار میں نے وہ زلفیں پھینک دی۔ کئی بوڑھے ساحر چیخ مار کے گرے اور ان کے ہاتھ پاؤں شوتار کی زلفوں میں الجھ گئے، جیسے ان کے پیروں میں زنجیریں پڑ گئی ہوں۔ زلفوں کی یہ رسیاں، یہ آہنی زنجیریں اتنی دراز ہوئیں جو اس کے قریب رہا وہ ان میں الجھ گیا اور زمین پر تڑپنے لگا۔ یہ دیکھ کر باقی ساحر بھاگ کھڑے ہوئے۔ میں تیز قدموں سے ان کے درمیان پہنچ گیا۔ رحم مقدس جابر بن یوسف رحم، ان کی عاجزانہ فریادوں نے میرا تعاقب کیا، لیکن میں انہیں نظر انداز کرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ فلورا نے میرا ہاتھ دبا کے مجھے ان پر رحم کے لیے اکسایا۔ مجھے معلوم تھا کہ ان کا مقصد جارحانہ نہیں تھا، وہ میری تلاش میں ادھر نکلے تھے۔ یہ سب ریمجن کے اشارے پر ہوا۔ وہ اپنی تعداد کی برتری کا اظہار کرنا چاہتا تھا۔ جس وقت میں بستی میں داخل ہوا میرے ایک کاندھے پر شوتار سوار تھی اور دوسرے پر فلورا شام ہو چکی تھی، اور بستی میں چراغا کا سا منظر تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا بس تاریخ بر اعظم فتح ہو چکا ہے اور اب کوئی غم نہیں۔ انگروما کے لوگوں نے ایسی بدمست رات کبھی نہیں گزاری ہوگی۔ جگہ جگہ شراب لنڈائی جا رہی تھی، شور مچ رہا تھا، ڈھول کی تال پر مدہوش لوگ رقص کر رہے تھے، جانوروں کا خون راستوں پر بہ رہا تھا، طرح طرح کی ساخت کے بنے ہوئے ہڈیوں کے سنکوں کی آواز ساری آوازوں پر غالب آ گئی تھی۔ کسی شخص میں کوئی نظم نہیں تھا، ان کے حلقوم سے مختلف قسم کی آوازیں نکل رہی تھی۔ ہر شخص تھرک رہا تھا یا ہنس رہا تھا۔ روشنیوں میں ان کے سیاہ جسم چمک رہے تھے، جگہ جگہ اللہ پر گوشت بھونا جا رہا تھا۔ یہ انگروما کے منظم اور سنجیدہ لوگ تھے، کیسے دیوانے ہو گئے تھے۔ ایک دن میں کیا سے کیا ہو گیا تھا، آنے والے دنوں پر شاید ان کا اعتماد اٹھ گیا تھا۔ بس جو کچھ تھا وہ ابھی سمیٹ لینا چاہتے تھے۔ میں ان کے درمیان سے گزرا تو انہوں نے مجھ پر شراب اچھالی۔ انہوں نے یہ جسارت میری تائیدی نظریں دے کر ہی کی تھی، کیونکہ میں خود ان کی مستیوں میں شامل تھا۔ میرے ہاتھ پھولوں سے بھرے ہوئے تھے جو میں ان کی طرف اچھالتا جاتا تھا۔ انگروما کی ہر گلی میں قیامت مچی ہوئی تھی۔ وہ بڑھ بڑھ کے فلورا شوتار کے پاؤں چاٹتے اور اس طرح میری خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔
قبل از فتح انگروما کے لوگوں میں یہ سرمستی ریما جن پر تعزینے کا کام کر رہی ہوگی۔ ادھر جارا کاکا کی مخصوص عبادت گاہ کے میدان میں انگروما کے تمام بڑے لوگوں کا اجتماع تھا جو کڑی ریاضتوں اور عبادتوں میں مشغول تھے۔ ادھر میں تھا کہ کسی رندے بلانوش کی طرح فلورا اور شتار کو کاندھوں پر بٹھائے ہر سیما سے گزر رہا تھا۔ وہ میرے استقبال کے لیے زمین پر لوٹنے لگتے تھے اور طرح طرح اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے تھے۔ وہ رات میں نے انہی کے ساتھ گزاری، ان کا لطف بڑھانے کے لیے مختلف قسم کے شبدے کرتا رہا۔ کوئی نہیں سویا۔ 3 دن تک سہارانہ اعمال میں، آبد عبادت میں، اور عام لوگ شرابوں اور عورتوں میں غرق رہے۔ میں یہ سارا تماشا دیکھتا رہا۔ میں نے باقاعدہ مشترکہ عبادت میں شرکت کی، لیکن میں نے انگروما کے بوڑھوں کی سوال طلب نگاہوں کا کوئی جواب نہیں دیا۔ جتنا وقت گزر رہا تھا بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ فلورا شتار ہر وقت میرے ساتھ رہتی تھی۔ فلورا جب کوئی نکتہ افری بات کہنے کی کوشش کرتی تو میں شتار کی سماعت معطل کر دیتا۔ جب ریما جن کا کوئی نمائندہ نہیں آیا تو میں نے چوتھی رات تمام لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور انہیں قطعی خاموش ہونے کا حکم دیا۔ میرے حکم کے بعد ایسی خاموشی چھا گئی جیسے انگروما میں کوئی رہتا ہی نہ ہو۔ میں زمین پر جھک گیا۔ میری تقلید میں سب نے یہی عمل کیا۔ جب میں اٹھا تو سب اٹھ گئے۔ میں نے شیپالی ہجوم کے درمیان پھینک دی جہاں یکلس انسانی چیخوں کا دھماکہ سا ہوا۔ لوگ دردوں کرب سے چلاتے ہوئے پیچھے ہٹے۔ میرے ہاتھوں کی جنبش جاری تھی۔ جہاں شیپالی گری تھی وہاں کی زمین سے آگ ابلنے لگی تھی۔ میرے ہاتھوں کی وسعت جیسے جیسے بڑھتی گئی آگ نے پھیلنا شروع کر دیا۔ لوگ اس کی لپٹوں سے چلاتے، آہیں بلند کرتے پیچھے ہٹے۔ یہ دیکھ کر گروٹا، امرتا اور گرومے میرے نزدیک آ گئے اور ہیبت ناک سہارانہ عبادتیں کرنے لگے۔ آگ کا مرکز اتنا چوڑا لمبا ہو گیا کہ درمیان میں دور تک آگ کا ایک دریا ٹھاٹھے مارنے لگا تھا جس کے سائے پر لوگ بری طرح چیخ رہے تھے۔ آگ کا یہ سیلاب اتنی تیزی سے چاروں طرف بڑھ رہا تھا کہ خوف سے پیچھے ہٹتے ہوئے بے شمار آدمی کچل گئے۔ مقدس جابر بوڑھے سہاروں نے میرے قدموں پر سر رکھ کے گریہ آزاری شروع کر دی۔ مقدس جارا کاکا کے لیے یہ تماشا بند کر دو، ہم تمہاری برتری کے قائل ہیں، ہم تمہارے آگے سر جھکاتے ہیں، یہ آگ انگروما کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ چپ رہو، میں نے انہیں دھمکی دی، ابھی اور جگہ چاہیے۔ کیسی جگہ؟ وہ ہذیانی انداز میں بولے۔ ہمارے مہمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، میں نے اپنے عمل کے دوران میں کہا، اور میرے ہاتھ ایک جگہ جا کے ٹھہر گئے۔ اگر ان کی سمت جنوب اور شمال کے انتہائی جانب ہو جاتی تو انگروما کے لوگوں کو اس آگ سے کہیں پناہ نہ ملتی۔ میں نے اپنے ہاتھ اتنے ہی پھیلائے جتنی جگہ کی ضرورت تھی۔ ادھر وہ جارا کاکا کے فلک شگاف اور دلدوز نعرے بلند کرے تھے، لیکن میرے انہماک کا عالم جوں کا تو تھا۔ ایک بہت بڑے میدان میں شعلے آسمان کی طرف لپک رہے تھے۔ جیسے ہی میں نے اپنے ہاتھ گرائے شعلوں نے اس سے آگے وسیع ہونا بند کر دیا۔ میں نے اطمینان سے سر اٹھایا، اپنی تحلیق کردہ تابندہ آگ کی طرف دیکھنے لگا۔ طلسم و فسوق کے کارخانے میں آگ سب سے نمایاں مظہر ہوتی ہے۔ مجھے قابلہ کا ممنون ہونا چاہیے کہ اس نے زراشی کے صحرا میں بھیج کر مجھے آگ کے کھیل میں طاق کر دیا تھا۔ شیپالی میری ریاضت آتش کی صنعت تھی اور ثمر کی ضمانت تھی کہ مجھ پر اس قسم کا کوئی شبدہ کارگر نہیں ہوگا۔ وہ سرفراز آگ بیچ میدان میں اگانے کے بعد میں نے اپنا رخ دائیں جانب کر دیا اور میرا رواں ایک نئے عمل کے دوران میں لرزنے لگا۔ میں نے گرومے کی گردن سے ایک مالا کھینچ لی، اس کے دانے آسمان کی طرف اچھال دیے جو واپس نہیں آئے، اور اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیاں شتار کے منہ میں دے دی۔ اس نے ایک لمحے جھجک کا اظہار کیا، مگر دوسرے میں میری سرخ آنکھیں دیکھ کر انگلیوں کے پورے اپنے دانتوں سے کاٹنے شروع کر دیے۔ وہ شدید اذیت میں مبتلا تھی، میری انگلیاں اپنے ہنجر دانت سے زخمی کر رہی تھی، یہاں تک کہ انگلیوں میں سوراخ ہو گئے اور اس کا منہ میرے خون سے تر ہو گیا۔ میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، خون کے قطرے مسند پر گرنے لگے۔ پھر میں نے گروٹا کے سر پر بیٹھا ہوا نیولا چھپٹ کے اٹھا لیا اور اس کے منہ میں اپنی انگلیاں دے دی۔ مسند پر سبھی ساحر زمین بوس ہو گئے تھے۔ مقدس نیولے نے میرا خون چوس لیا اور مدہوش سا ہو گیا۔ میں نے پھر اسے آگ کی نظر کر دیا۔ میرے اس اقدام پر چیخکار مچ گئی۔ گروٹا کی آنکھیں پھٹ گئی اور امرتا نے آگے بڑھ کر میرا کاندھا پکڑ لیا۔ میں نے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ مقدس جابر بن یوسف، خوف سے اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی، تم نے مقدس جارا کاکا کو آگ کی نظر کر دیا؟ کہاں؟ میں نے جھجلا کر کہا، پیچھے ہٹ جاؤ اور میری عبادتوں میں دخل مت دو۔ یہ کہہ کر میں نے ہاتھ بلند کیا اور آگ کے شعلوں سے گزر کے نیولا ناچتا ہوا اچانک مسند پر چڑھا اور میرے پیروں پر جھولتا ہوا شانے پر سادہ ہو گیا۔ اس نے اپنے منہ سے شیپالی اگل دی اور میرے شانے پر ناچنے لگا۔ سب مجھتے بدندا تھے، میری انگلیوں سے اب بھی خون جاری تھا۔ میں نے ہاتھ چٹا کے خون کے قطرے دائیں طرف پھینکنے شروع کیے۔ جہاں جہاں یہ قطرے گرے وہاں موت نازل ہونے لگی۔ زمین جب ان قطروں سے سیراب ہوئی تو اس نے ایک کڑوٹ لی، دور و نزدیک ایک دہشت انگیز گرگراہٹ ابری جیسے زلزلہ آ گیا ہو اور سب کچھ تباہ ہونے کو ہو، لیکن میرے ہاتھ سے گرتے خون کے قطرے کروٹیں لیتی اور چنگارتی ہوئی زمین پر جذب ہو کر جلتے ہوئے سیال آتشی مادے کی صورت اختیار کرنے لگی۔ یہ آتش فشا لاوا رفتہ رفتہ تڑپتے جلتے آہو دفاع کرتے ہوئے انسانوں کے درمیان سے گزرتا ہوا میرے اشارے پر دائیں سمت راستہ بناتا بہتا رہا۔ بے شمار لوگ اس کھولتی ہوئی آتش سیال میں تحلیل ہو گئے۔ درمیان میں جو رکاوٹ آئی وہ مادہ چٹ کر گیا اور ایک لمبی چوڑی گلی اپنا راستہ بڑھاتی رہی تائیں کہ وہ ایک غار کے سامنے رک گئی۔ سیال مادے کے بہتے ہوئے دریا نے غار کے پتھر سے ٹکرانا شروع کر دیا۔ یہ ایک طویل فاصلہ تھا لیکن مجھے صاف نظر آ رہا تھا، ایک سیدھا اور صاف رستہ۔ ساحروں نے اس گلی میں جھانک کے دیکھا تو لرزہ بر اندام ہو گئے اور امرتا نے دہشت سے میرا بلند ہاتھ نیچے کی طرف گرا دیا۔ مقدس جابر، نہیں نہیں، وہ دھاڑنے لگا، انہیں مت طلب کرو۔ مقدس ریما جی نے انہیں آخر وقت میں آزاد کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اسے ڈر ہے کہ کھلی فضا میں آ کے وہ باغی ہو جائیں گی اور پھر انہیں وہ قابو میں نہیں کر سکے گا۔ میں نے حقارت سے کہا، وہ انہیں زنجیریں پہنا کے سمندر میں لے جائے گا۔ جاملوش سے اس نے انہیں آزاد فضا میں رہنے اور پابند رکھنے کا عمل کیوں نہیں سیکھا؟ ہم انہیں آزاد کر سکتے تھے مگر قبل از وقت یہ خطرہ کیوں مول لیتے؟ اس نے عاجزی سے میرے قدموں پر سر رگڑنا شروع کر دیا۔ وہ اب میری تابع ہیں اور انہیں انگروما کے جشن میں شرکت کی دعوت دے رہا ہوں۔
میں نے اعتماد کے لہجے میں کہا۔ اگر وہ آسمانوں میں کوچ کر گئی تو ہم کبھی سر بلند نہ ہو سکیں گے۔ مقدس ریما جن کا اندیا معلوم کر لو مقدس جابر۔ ریما جن، بے اختیار میں نے نفرت سے کہا، لیکن پھر مجھے اپنے لہجے پر قابو ہو گیا۔ اس نے مجھے سیاہ و سفید کا مختار بنا دیا ہے۔ امرتا نہیں مانا بلکہ میرا دایاں ہاتھ پکڑ کے جھول گیا۔ وہ ایک بہت بڑا ساحر اور ریما جن کا نائب تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی بہت کوشش کی مگر وہ گڑگڑانے لگا، فریاد کرنے لگا۔ نتیجتاً میں نے اپنی ٹھوکر سے اس کا جسم خود سے دور کیا۔ میرا ہاتھ آزاد ہو گیا تھا اور امرتا نے اس کے بعد کوئی جرت نہیں کی تھی۔ میرے اشارے سے غار کا دھانا کھل گیا اور سیال مادہ اندر داخل ہو گیا۔ امرتا کو گروٹے اور گرومے نے سہارا دے کر اٹھایا۔ اب وہ ایک طرف چپ چاپ کھڑا ہو گیا تھا۔ جب سیال مادہ غار میں داخل ہوا، چلن میں گزر گئے تو میں نے بلند آواز میں کہا، کاہو میرے دوست باہر آ جاؤ اور اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو بھی لے آؤ۔ تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم نے عہد نبھایا۔ راستہ صاف ہے اور کوئی رکاوٹ درمیان میں نہیں ہے۔ تم سیدھے میرے پاس آؤ۔ انگروما کی ساری آبادی دم بخود تھی۔ میرے آواز دیتے ہی غار سے دھوئیں کے سفید مرگولے برآمد ہونا شروع ہو گئے۔ میرے دونوں ہاتھ انہیں خوش آمدید کہنے کے انداز میں کشادہ تھے۔ یہ دھواں تیزی سے میری بنائی ہوئی گلی میں داخل ہوا اور مسند کے قریب پہنچ کر اس میدان میں جمع ہونے لگا جہاں تھوڑی دیر پہلے سرخ آگ فروزاں تھی اور اس کے کنار پر انگروما کے خوفزدہ لوگ کھڑے تھے۔ درمیان کا حصہ چٹیل میدان کی صورت میں نظر آ رہا تھا۔ خوش آمدید کاہو، خوش آمدید میرے جاویدہ ساتھیوں، یہاں اس میدان میں قیام کرو اور اپنے قدیم جسموں میں آ کے مضطرب ہجوم کو یقین دلاؤ کہ تم ان کے ساتھ ہو اور جابر بن یوسف کے اطاعت گزار ہو۔ میرے بلیغ اور شائستہ خیر مقدمی بیان کا یہ اثر ہوا کہ غار سے برآمد ہونے والے بادلوں کے یہ گروہ شکلیں بدلنے لگے اور آنن فانن جیتے جاگتے انسانوں کا ایک ازدحام نمودار ہو گیا۔ وہ تعداد میں اتنے زیادہ تھے کہ میں نے جو وسیع میدان ان کے لیے بنائی تھی وہ ہر طرف سے پر ہو گئی اور بادلوں کا کوئی مرغولا ایسا نہیں رہا جس نے اپنی قدیم شکل اختیار نہ کی ہو۔ وہ سب ختم ہو گئے تو کاہو سب سے آگے آیا۔ اس کے ہاتھ میں قابلہ کا مجسمہ دبا ہوا تھا۔ پرتے مسرت سے میرا تمام غضب رفع ہو گیا۔ معزز کاہو، میں نے سرشاری کے لہجے میں کہا، تمہارا کام ختم ہوا، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ اب میں خود اس مجسمے کی نگرانی کر سکتا ہوں۔ لاؤ یہ مجھے دے دو۔ کاہو مسند کی سیڑھیوں پر چڑھنے لگا۔ سب سے پہلے اس نے مجھے تعظیم دی، پھر دونوں ہاتھوں میں احترام سے اٹھایا اور مجسمہ میرے حوالے کر دیا۔ اپنی امانت واپس رکھ لو مقدس جابر، اس نے عقیدت سے کہا۔ جیرا کاکا کی روح تم پر مہربان رہے۔ اب میری روح سکون سے اپنے مسکن میں چلی جائے گی۔ مجھے یقین ہے کہ اب تمہیں میری ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں تمہارا احسان مند ہوں کاہو، بلا شبہ اب میں تمہیں کوئی زحمت نہیں دوں گا۔ تم آسمانوں میں آرام کرو، کبھی ہماری ملاقات بھی وہیں ہو جائے گی۔ اس عرصے کے لیے جدائی ہے۔ میں نے اس کی پیشانی پر اپنا انگوٹھا ثبت کرتے ہوئے کہا اور اقابلہ کا مجسمہ سے لے لیا۔ قربا کے لوگوں کے سامنے اقابلہ کا مجسمہ اور میری بےتابی ایک خوشگوار بات نہیں تھی۔ میں نے اس کی پرواہ نہیں کی، اسے سینے سے لگایا، اس کی آنکھیں چومی، اس کے لبوں کو بوسہ دیا اور اقابلہ کی رقیب شوتار کو بلا کے مجسمہ اس کے حوالے کر دیا۔ شوتار اسے لیتے ہوئے ہچکچائی مگر میری غضبناک آنکھیں دیکھ کر سہم گئی۔ اس نے تمام تر احتیاط سے مجسمہ اٹھایا۔ میں نے کمل پڑھ کے اس کے گلے میں ایک مالا ڈال دی جو اس بات کی علامت تھی کہ آپ شوتار مجھ سے غداری کی مرتکب نہیں ہو سکے گی اور اس پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے مجھے خبر ہو جائے گی۔ اور ساتھ ہی میں نے مجسمے کی مزید حفاظت کے لیے چوبی اجزا شوتار کی گردن میں ڈال دیا۔ تمام سارے حیران نظروں سے یہ ماجرا دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے کہ میں کون سا عمل پڑھ رہا ہوں۔ کاہو نے آخری بار میرے سامنے عقیدت سے سر جھکایا اور بادلوں کی حیت اختیار کر کے آسمان کی طرف پرواز کر گیا۔ روح میں اس کی آزادی سے ایک اضطراب سا پیدا ہوا جو میں نے محسوس کر لیا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ احتجاج کرتی میں اپنے حلق اور سینے کی تمام توانائی کے ساتھ ان سے مخاطب تھا۔ میں نے پرجلال آواز میں کہا، اے مقدس روح، تمہاری آزادی بھی قریب ہے۔ اب دنوں لمحوں کی بات، مجھے زمین پر رہنے کی وجہ سے تمہارے کرب کا اندازہ ہے، لیکن ایک بہت بڑے مقصد کے لیے تمہیں زندہ میں بھیجا گیا تھا تاکہ تم میرے ساتھ مل کے وہ کارنامے انجام دو جو ہم اپنے جسموں کی قید میں رہنے کے سبب انجام دینے سے قاصر ہیں۔ تمہاری طاقتیں بالا ہیں کہ تم پر جسم کی قید و بند نہیں ہے۔ زمام مکان کی فکروں سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے اس لیے کہ میں تمہیں دوبارہ واپس بلانے کی طاقت بھی رکھتا ہوں۔ میں تمہیں پنجرے میں بند کر سکتا ہوں اور شدید ترین ایذائیں پہنچا سکتا ہوں کیونکہ سہارانہ علوم کے وہ ہتھیار ہیں جو تمہارے پیروں میں زنجیریں ڈال سکے، لیکن میں تمہیں آزاد کر دیا ہے تاکہ تم تاریخ براعظم کی تسخیر سے پہلے انگروما میں ہونے والے یادگار جشن میں شریک ہو سکو اور زمین سے آسمان کی طرف جاتے ہوئے دلکش یادیں ساتھ لے کر جاؤ، اور اس طرح تمہارے زندہ میں رہنے کی اذیت کا کچھ تدارک بھی ہو جائے گا۔ تمہیں انگروما کے قیام کی وجہ معلوم ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ جاملوش کے پاس تمہارے ساتھیوں کی ایک بڑی فوج موجود ہے۔ ہمیں اسی لشکر سے مقابلہ کرنا ہے اور جاملوش کا غرور توڑنا ہے۔ یہ کام ہم مقدس جیرا کاکا کی خوشنودی کے بغیر تمام نہیں کر سکتے ہیں۔ تمہیں مستعد سناتا ہوں کہ ہمیں اس کی تائید حاصل ہے۔ سنا تم نے؟ کیا میری باتیں تم پر واضح ہو رہی ہیں؟ جواب میں انہوں نے سر جھکا لیے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، اور یہ وعدہ کسی عام سحر کا وعدہ نہیں، جابر بن یوسف کا وعدہ ہے کہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے بعد تمہیں عزت کے ساتھ رخصت کر دیا جائے گا۔ حالانکہ میں تم سے یہ عہد بجبر کرانے کی قوت بھی رکھتا ہوں اور تمہیں ہمارے شانہ بشانہ جنگ ازما ہونا ہے، لیکن میں ایک شریفانہ معاہدہ اپنے اور تمہارے درمیان دیکھنا پسند کرتا ہوں۔ اس معاہدے کے بعد کسی نے رہن اندازی کی کوشش کی تو میری سہارانہ قوتیں اس کے خلاف برسرے پیکار ہو جائیں گی اور میں تمہیں آزاد کرا کر ہی سکون کا سانس لے سکوں گا۔ کیا تم میری باتوں پر یقین کرتے ہو؟ ایک ساتھ بہت سی آوازیں بلند ہوئیں۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تمہارا شکریہ، تم نے جلد ہی میری بات کا یقین کر لیا اور کسی تردد کا اظہار نہیں کیا۔ آج سے تم میری اطاعت گزار اور میرے حکم کی پابند ہو۔ کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ میں نے امرتا کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، ہم تم پر اعتماد کرتے ہیں، انہوں نے بیک زبان کہا۔ تو تم آزاد ہو۔
میں نے انگروما کے دروازے تم پر کھول دیے ہیں. مجسم ہو جانے کے بعد یقیناً تمہیں بہت سی ضرورتیں ہوں گی، سو یہاں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے ترجیحی طور پر موجود ہے. انگروما کا یہ جشن جیرا کاکا کی مزید حمایتیں اور تائیدیں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. یہاں شب و روز عبادت اور ریاضت کا سلسلہ جاری ہے. اپنی کامیابی کی دعائیں مانگو اور قربانیاں پیش کرو اور اپنے سردار کی اطاعت کرو، کیونکہ وہ جیرا کاکا کا محبوب آدمی ہے اور اس کا نام جابر بن یوسف ہے. تاریخی براعظم میں اس کی آمد دیوتاؤں کی ایما پر ہی ممکن ہوئی ہے. انہوں نے میری تعریف میں دھیمے دھیمے نعرے لگائے. میں نے ہجوم کی طرف اشارہ کیا. یک مسرت کے شادیانوں کا بھونچال آ گیا. ڈھول سنکوں کی آوازوں کا شور گونجا. انگروما کے لوگ مسرت سے رقص کرنے لگے. مشلوں کی روشنی میں روحوں کی آمد کا یہ منظر خاصا لذا خیز تھا، مگر جو خوف شروع میں ان پر مسلط ہوا تھا وہ میرے خطاب روحوں کے مودبانہ ردعمل اور ان کے گل مل جانے سے یکسر ختم ہو گیا. اب وہ روحوں کی پذیرائی میں جوش و جذبے سے پیش قدمی کر رہے تھے. مسند پر اور اس کے نیچے انگروما کے تمام بڑے سہاروں پر سکوت چھایا ہوا تھا. شاید انہیں یقین نہیں آتا تھا کہ وہ روحیں میرے احکام کی اس انداز میں تمیل کریں گی جنہیں انہوں نے عرصے سے زندہ میں محفوظ کر رکھا تھا. فلورا کا چہرہ میری کامیابی پر تمتمایا ہوا تھا. وہ میرے قریب کھڑی فخر کی نگاہ سے دیکھ رہی تھی. شطار قابلہ کا مجسمہ تھامے عز و انکسار کا پیکر بنی کھڑی تھی. روحوں کا یہ جلوس منتشر ہوا اور مشترکہ عبادت گاہ سے ہجوم کے قافلے جانے لگے تو تمام سارے زمین پر دراز ہو گئے. انہوں نے پیر پٹک پٹک کے اپنی وفاداری اور عقیدت کا اظہار کیا. ان میں امرتا بھی شامل تھا جو تھوڑی دیر پہلے بری طرح پیچھو تاب کھا رہا تھا. میں نے انہیں اٹھایا. حکمیہ لہجے میں کہا، میں تمہاری عقیدتیں قبول کرتا ہوں. انگروما میں تمہاری آمد مقدس جیرا کاکا کی ایما سے ہے. ایک بوڑھے نے اپنی متش آواز میں کہا. مقدس جابر، اب کوچ میں کیا دیر ہے؟ میں نے اسے غور سے دیکھا. مجھے وہ آواز ریما جن کی معلوم ہوئی. میرے لبوں پہ مسکراہٹ پھیل گئی. معزز بوڑھے، ایک انتشار ختم کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے فتنے کھڑے ہو جائیں. میں سمجھا نہیں مقدس جابر. تمہاری گفتگو عرفہ والا ہے. ہزار کرم وہ باتیں کرو جو ہماری سمجھ میں آتی ہوں. بوڑھے نے جرت سے کہا، اب تمہیں مقدس جیرا کاکا کی تائید حاصل ہے. میں نے زہر ہنس سے کہا، اور جاملوش کے مجسمے کی تباہی سے نیک شگون مل چکا ہے. تم میرے بغیر بھی قابلہ کی زمینوں پر حملہ کر سکتے ہو. بوڑھے نے گہری سانس لی. وہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ کاش ایسا ممکن ہوتا، مگر وہ سر داہیں بھرنے لگا. مقدس جابر، تمہارے جیسے بڑے ساحر کے بغیر یہ مہم ناممکن ہے. تم ایک تجربہ کار شخص ہو بوڑھے لانسی. میں نے اس کا نام لیتے ہوئے کہا. تم جانتے ہوگے کہ اس گریز کا سبب کیا ہے. میں ایک عمدہ فضا کا خواہش مند ہوں. میں ایک حریص شخص نہیں ہوں. بے شک، وہ سر ہلا کے بولا. اس لیے سب تمہاری بات تسلیم کرتے ہیں. تو انہیں سمجھنا چاہیے کہ میں کیا چاہتا ہوں. ان کے جواب دینے کی بجائے امرتا سامنے آیا اور عاجزی سے بولا، مقدس جابر، ہمارے درمیان پہلے سے شرائط طے ہو چکی ہیں. ہاں، لیکن ان شرائط کو تمام اور کمال انجام دینے کے لیے میں اس کی جزیات کے بارے میں تشریحات ضروری سمجھتا ہوں. میں تمہاری ہر بات ریما جن کو منتقل کرنے کو تیار ہوں. اس نے تیزی سے کہا، لیکن میں براہ راست ریما جن سے مخاطب ہونا پسند کروں گا. مقدس روحوں کے سامنے، معزز ساحروں اور عالموں کے سامنے ہم دونوں بہتر تجویزوں پر غور کر سکتے ہیں. فلورا نے اسی لمحے مجھے کوہنی مارتے ہوئے کہا، تمہارا لہجہ اس قدر شدید نہیں ہونا چاہیے. سنا تم نے امرتا اور بوڑھے لانسی؟ میں نے فلورا کی خاطر کسی قدر نرمی سے کہا، کیا تم یہ پسند نہیں کرو گے کہ تاریخ براعظم کی تذکیر کے بعد امن و سکون کی زندگی بسر کرو؟ یاد رکھو، ہمارے درمیان ایک چنگاری ایسی موجود ہے جو کسی وقت بھی شعلہ بن سکتی ہے. میں نے اپنے علم و فضل سے اس پر غور کیا ہے، ورنہ میں تمام امور سے دستبردار ہوتا ہوں اور انگروما کی زمین ترک کر دیتا ہوں. اقابلہ کا یہ مجسمہ میرے ساتھ رہے گا اور میرے انگروما سے رخصت ہونے میں کوئی مزاحم نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو کچھ تم نے دیکھا وہ اتنا ہی ہے جتنا تمہاری آنکھیں دیکھ سکتی تھی. یہ کہہ کر میں مسند سے نیچے اتر آیا. تمام ساحر و عالم احترامن میرے عقب میں لپکے، لیکن شطار فلورا کے سوا کوئی میرے برابر چلنے کی ہمت نہ کر سکا. انگروما میں جو رنگا رنگ جشن جاری تھا، روحوں کی شمولیت کے بعد اس میں اور سرگرمی پیدا ہو گئی تھی. میں شطار فلورا کے ساتھ گروٹا کے پختہ مکان میں چلا آیا اور وہاں مشاورت کے وسیع ایوان میں نے غلاموں کو حکم دیا کہ وہ انگروما کی منتخب عورتیں میرے روبرو حاضر کریں. رقص کا اہتمام کیا جائے اور جتنی لذیذ غذائیں ممکن ہو فراہم کی جائے اور جتنے مشروبات انگروما میں ایجاد کیے گئے ہوں وہ پیش. احکام دینے کے بعد میں نے فلورا کو ایک طرف، شطار کو دوسری طرف اور قابلہ کا مجسمہ درمیان میں رکھ کے پیر پھیلا دیے. وہ دونوں میرے سر کے بال اپنی انگلیوں سے ترتیب دینے لگی اور میرا جسم صاف کرنے لگی. اب اس بات سے یہ حکم ادا ہی ہوا تھا کہ انگروما کی لطیف و حسین دوشیزاؤں کا ایک طائفہ ایوان میں داخل ہو گیا اور غلام انو اقسام کی غذائیں اور مشروبات لے کر حاضر ہو گئے. دوشیزاؤں نے ایوان میں چاروں طرف پھول بکھیر دیے اور تتلیوں کی طرح ادھر ادھر پھدکنے لگی. رات کے آخری پہر تک رقص و نشاط کا یہ میلہ لگا رہا اور ان میں قصر قابلہ کی سدا بہار دوشیزائیں بھی تھیں جن کے بدن سرخ اور گلابی تھے، اور سیفم لڑکیاں بھی تھیں جن کے بدن مشلوں کی روشنی میں ارغوانی شراب کے کٹورے معلوم ہوتے تھے. انہوں نے مشترکہ عبادت میں آج راتی میرا جلال دیکھا تھا. میری ضیافت تباہ کے لیے وہ اپنے تمام ہنر آزما رہی تھی. میں نے عورتوں اور شرابوں کا یہ بازار دنستہ جمایا تھا. مجھے یقین تھا کہ صبح ہونے سے پہلے ان کا کوئی ہرکارہ آئے گا اور نئی صورتحال کے مطابق گفت و شنید کا آغاز کریں گے. وہ مجھے خود جلد سے جلد توری کی سرزمین پر پہنچنے کا اشتیاق تھا. میں قابلہ سے اپنی طاقتوں کی داد پانے اور اس کی خوشبو سونگنے کا آرزومند تھا. ایسی خوشبو جو کسی دوشیزہ کے بدن میں نہیں ہوتی. اسے دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس رہی تھیں. یہ بیان کرنا ممکن نہیں کہ کن نشہ انگیز خوابوں میں دن کٹ رہے تھے. نگاہ میں اس کے جمال کا مجسم تصور ابھرتا، اس کا خیال آتا تو ایک سنسنی سی جسم میں دوڑ جاتی تھی. میری توجہ باہری کی طرف مرکوز تھی. ایوان میں رقص و سرود کا نظارہ صرف میری ظاہری آنکھیں کر رہی تھی، باطنی آنکھیں باہر کا حال دیکھ رہی تھی.
ان سہاروں کی کشمکش کا مجھے بخوبی علم تھا جو ریمجن کے قریب لوگوں کو مفاہمت پر اکسا رہے تھے۔ میرے لیے باہر کا یہ منظر اندر کے ہوشبہ منظر سے زیادہ دلچسپ تھا۔ انگروما میں اس قدر تاریخ براعظم کی قسمت کے متعلق ہنگامی فیصلے ہو رہے تھے۔ میرے سامنے رقص کی محفل گرم تھی۔ فلورا اور شطار مجھے اپنی قربتوں کا گداز بخشنے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب رقص شباب پر تھا تو میں نے اشارے سے اچانک یہ محفل درم برم کر دی۔ لڑکیاں ایک طرف کھڑی ہو گئیں۔ کیا ہوا؟ فلورا نے چونک کر پوچھا۔ وہ آ رہے ہیں، میں نے سرد میری سے کہا۔ کون؟ وہ حیرانی سے بولی۔ وہی مسترب لوگ، انگروما کے ساحر، ریمجن کے نمائندے۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے اور کوئی فیصلہ ہو کر رہے گا آج۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ نہیں، میں نے سرگوشی میں جواب دیا، تم ڈر جاؤ گی۔ اب ڈرنے کے لیے مزید کیا رہ گیا؟ وہ تم سے زیادہ خطرناک تو نہیں ہوگا۔ مجھے اس محفل میں شرکت کر کے لطف آئے گا۔ وہ اصرار کرنے لگی، شاید میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ ٹھیک ہے، میں نے حجت مناسب نہیں سمجھی۔ فلورا اور شوتار کو ساتھ لے جانے میں میری بے نیازی اور بے پرواہی کا اظہار ہوتا تھا۔ ایک غلام نے لمحہ بھر بعد آ کر وہی کہا جس کا اشارہ میں نے فلورا سے کیا تھا۔ میں نے امرتا کو اندر آنے کا حکم دیا۔ اس کی آمد پر ایوان میں شوتار، فلورا اور صرف میں رہ گیا۔ رسمی احترام کے بعد امرتا نے درخواست کی کہ میری خواہش کے مطابق ریمجن اپنے نائبین کے ہمراہ مجھ سے گفتگو کے لیے آمادہ ہے، اور میں نے محل وقوع نہیں پوچھا۔ شوتار نے پھرتی سے قابلہ کا مجسمہ اٹھایا۔ میں نے فلورا کا ہاتھ پکڑا اور ایوان سے باہر نکل آیا۔ امرتا نے فلورا اور شطار کی موجودگی پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ہم شراب کے نشے میں مدہوش ناچتے گاتے لوگوں کے درمیان سے گزرنے لگے۔ ہمیں کسی نے نہیں دیکھا کیونکہ ہم نے ان عالموں کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا۔ ابھی ہم بستی سے نکلے ہی تھے کہ مجھے سرنگا کی دیوی کا مسکراتا ہوا چہرہ نظر آیا۔ امرتا نے بھی اسے دیکھ لیا۔ وہ برق رفتاری سے اس پر خنجر پھینکنے کے لیے پر تول رہا تھا، مگر میں نے چیتے کی طرح چھپٹ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دیوی لمحوں میں اوجھل ہو گئی۔ امرتا زمین پر میرے بوجھ کے نیچے دبا ہوا اپنی جسارت کی معافیا مانگ رہا تھا۔ فلورا کی ماں پر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد امرتا کی نظر زمین سے نہیں اٹھی۔ جلد ہی ہم گہرے اندھیروں میں چھپی ہوئی ایک عمارت میں داخل ہو گئے، جہاں اندر مدم روشنیاں ٹمٹما رہی تھی اور چمگادڑیں پھڑک رہی تھی۔ باندھ باندھ کے پرندوں نے ہماری آمد پر اچانک شور مچانا اور پھڑکنا شروع کر دیا تھا، جیسے ہم بہت ناپسندیدہ لوگ ہوں۔ فلورا سہم کر مجھ سے چپک گئی، البتہ شوتار ثابت قدمی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ قابلہ کا مجسمہ ابھی تک اس کے سینے سے چمٹا ہوا تھا۔ میں نے اسے ہدایت کی کہ وہ کسی لمحے میرا ہاتھ نہ چھوڑے۔ عمارت میں جاتے ہی میرے تمام حواس پوری طرح مستعد ہو گئے تھے اور میں نے اپنی تمام آنکھیں کھلی رکھی تھیں۔ ریمجن کے اس تاریک اور ہیبت ناک طلسم خانے میں بے شمار کمرے تھے۔ فلورا اگر میرے ساتھ نہ ہوتی تو کب کی بے ہوش ہو گئی ہوتی یا مر چکی ہوتی۔ میں نے اسے سنبھالے رکھا۔ امرتا کمروں کے ایک سلسلے سے گزار کے مجھے ایک چھوٹے سے کمرے میں لے گا جہاں طاقوں میں مورتیاں نصب تھیں اور چھوٹے چھوٹے چراغ جل رہے تھے۔ ان کے باوجود روشنی لرز رہی تھی اور اندھیرا سا طاری تھا۔ پتھروں کے بڑے ٹکڑوں پر 4 عمر رسیدہ شخص تھے۔ انہیں میں اچھی طرح جانتا تھا۔ میرے اندر داخل ہونے کے بعد وہ اپنی جگہوں سے اٹھ گئے اور پیچھے سے دروازہ خود بہت بند ہو گیا۔ جابر بن یوسف کے لیے تمام احترام واجب ہے، ان میں سے ایک بولا۔ ساتھیوں، مگر ریمجن کہاں ہے؟ میں نے دلیری سے کہا، اور یہاں بھی ریمجن کے نام کے ساتھ مقدس کے لفظ کا اضافہ نہیں کیا۔ ان کے لہجوں میں طنز تھا۔ خوب، میں نے بگڑ کر کہا، کیا وہ چھپا ہی رہے گا؟ مقدس جابر، اسی شخص نے سنبھلے ہوئے انداز میں کہا، ہمارے درمیان پہلے سے ایک معاہدہ ہو چکا ہے اور مقدس ریمجن اس پر قائم ہے۔ کیا میں یہاں سے واپس چلا جاؤں؟ میں نے غصے سے کہا، میں ریمجن کی موجودگی میں بات کرنا پسند کرتا ہوں۔ انہوں نے میرے تیوروں کی تلخی کا اندازہ کر لیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ اسی وقت میرے سامنے کی دیوار شک ہوئی اور ایک لیمشیم دیوزاد نمودار ہوا۔ وہ ریمجن تھا۔ وہ سب احتراماً اٹھ گئے۔ فلورا اور شوتار نے بھی اٹھنے کی کوشش کی۔ میں نے انہیں جبرن بیٹھے ہی رہنے دیا۔ وہ سامنے ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ جابر بن یوسف، اس کی بھاری بھرکم آواز گونجی، ریمجن تمہاری عظمتوں کا قائل ہے۔ ریمجن، میں نے اسی کے لہجے میں اسے مخاطب کیا، جابر بن یوسف بھی تمہاری عظمتوں کا قائل ہے۔ ریمجن نے میری بات سکون سے سن لی اور اپنے ایک نائب کو اشارہ کیا جو وہیں کھڑا ہوگا۔ کہنے لگا، ہم تمہیں پوری حفاظت کا یقین دلاتے ہیں۔ ہم اپنے وعدوں پر قائم رہیں گے اور دیوتا اس معاہدے کے گواہ ہوں گے۔ میں نے فلورا کا ہاتھ پکڑ کے اٹھایا۔ وہ بری طرح خوفزدہ تھی۔ میں نے اس کی تقویت کے لیے اس کا ہاتھ تھامے رکھا تھا۔ جواب دو، میں نے گرج کے اسے حکم دیا۔ ہمیں تمہارے ہر وعدے کا یقین ہے کیونکہ وعدوں کے گواہ دیوتا ہیں، لیکن اس نازک مرحلے پر تمہارے درمیان اسی ذیل میں مزید تفصیلات پہلے سے طے ہو جائیں تو یہ مناسب اقدام ہوگا۔ فلورا نے غیر معمولی انداز میں اپنے لہجے پر قابو پا لیا تھا۔ ہم انہیں جاننا چاہیں گے، ریمجن کے ترجمان نے کہا۔ ہماری خواہشیں زیادہ نہیں ہیں، لیکن چند چھوٹی موٹی باتیں تمہارے گوش گزار کیے دیتے ہیں۔ فلورا نے اس بار دبدبے سے کہا، تاکہ تم اس پر سوچ کے عمدہ فیصلہ کر سکو۔ ہماری خواہش ہے کہ تاریخ براعظم میں جاملوش کے زوال کے بعد اقابلہ ہی سربراہ رہے اور ہم آپس میں جزیرے تقسیم کر لیں، جن کے ایک حصے میں مقدس ریمجن اور دوسرے میں مقدس جابر جاملوش کی حیثیت میں تمام امور حکومت کی نگرانی کریں۔ مقدس جابر 2/3 جزیرے مقدس ریمجن کے سپرد کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن توری کا جزیرہ جابر بن یوسف اپنے ہی تصرف میں رکھے گا۔ اس کے سوا ریمجن کو انتخاب کا پورا حق حاصل ہے۔ اس امر کی وضاحت کر دی جائے کہ جزیروں کی تقسیم تاریخ براعظم کے پراسرار علاقوں کی تقسیم نہیں، بلکہ اقابلہ کی سربراہی میں 2 ممتاز شخصیتوں کے اختیار کی تقسیم ہے۔ یہ کام خالص دوستانہ فضا میں انجام دیا جائے گا۔ میں نے دیکھا کہ ریمجن نے سر اٹھا کے فلورا کی طرف غور سے دیکھا اور مجھے اس بات پر حیرت ہوئی کہ فلورا نے اس کی سرخ انگارہ آنکھوں سے کوئی تاثر قبول نہیں کیا، بلکہ اپنا بیان جاری رکھا۔ اس نے رک کر پوچھا، کیا اس نقطے کی وضاحت کی ضرورت ہے؟ ساحروں کی آنکھیں ریمجن کے چہرے پر مرکوز ہو گئی۔ انہوں نے بے پرواہی سے ہاتھ اٹھایا، بیان جاری رہے۔ ایک بوڑھے نے فلورا سے کہا،
پہلے نقطے کی وضاحت کے بعد ہماری دوسری اور آخری خواہش مقدس ریما جین کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ فلورا نے تمکنت سے کہا، ہم نے طے کیا ہے کہ توری کے بجائے سب سے پہلے برناز میں جاملوش کے طلسمی علاقے پر حملہ کیا جائے، کیونکہ ہمارا اصل ہدف جاملوشی ہے۔ جب تک ہم اس کی سحرگاہ پر قبضہ نہیں کریں گے ہم اپنے مقصد میں دیر سے کامیاب ہوں گے۔ فلورا یہ کہہ کر رک گئی اور ساحروں خصوصاً ریما جین کو مخاطب کیا، ہم نے اپنی خواہشیں پیش کر دی ہیں، انہیں شرائط کہہ کے مقدس جابر کے حلوص نیت پر شبہ نہ کیا جائے۔ ہم مقدس ریما جین اس کے ساتھیوں کو ہم وقت بہترین تعلقات کے یقین دلاتے ہیں، ہماری طرف سے ہمیشہ کشادہ دل کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ آخر میں مقدس جابر کی طرف سے میں یہ کہنا ضروری سمجھتی ہوں کہ ہم نے مسلسل غور و فکر کے بعد یہ تجویزیں پیش کی ہیں، جو کچھ سوچنا ہے اسی ذیل میں سوچنا چاہیے۔ ہاں اگر مشورہ پیش کیا جائے تو اس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ میں نے فلورا کا ہاتھ کھینچ لیا، وہ میرے پہلو میں دبک کے بیٹھ گئی اور کمرے میں غیر معمولی سکوت چھا گیا۔ میں نے فلورا کو پھر اٹھایا، وہ کھڑی ہو کے بولی، مقدس ریما جین، اس کے ساتھیوں کے پاس ہماری خواہشوں پر سوچنے کے لیے وقت پڑا ہے، ہمیں اپنے فیصلے سے کسی بھی وقت مطلع کر دیا جائے، اسی وقت ہم سمندر کی طرف روانہ ہو جائیں گے اور پھر تاریخ بر اعظم ہمارا ہوگا، اس کی تمام عبادت گاہوں پر ہمارا تسلط ہوگا، اس کی عورتیں ہمارے استقبال کے لیے اپنی زلفیں زمین پر بچھائیں گی۔ فلورا خاموش ہوگی تو میں نے ریما جین کے چہرے پر کچھ پڑھنے کی کوشش کی، مگر وہ ایک بے نقش ستون تھا۔ وہاں قبروں کا سناٹا چھا گیا، پھر وہاں قبروں کا سناٹا چھا گیا اور ساحر ایک پتھر پر لکیریں بناتے اور انہیں مٹاتے رہے۔ ریما جین بغور یہ لکیریں دیکھتا رہا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ مستقبل میں جھانکنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں اور انہیں کوئی واضح جواب نہیں ملا ہے۔ میں اس سکوت سے اکتا گیا اور اچانک کھڑا ہو گیا۔ مقدس ریما جین، فلورا نے میرے اٹھتے ہی کہا، ہم جا رہے ہیں تاکہ تمہیں غور کرنے کا وقت مل جائے۔ مقدس جابر بن یوسف کی طرف سے تمہارے لیے بہترین تمنائیں، اس کی دعا ہے کہ جارا کاکا تم پر مہربان رہے، تم ایک بہتر فیصلہ کر سکو۔ ہم وہاں سے اٹھنے لگے، دروازہ بند تھا۔ امرتا میری طرف لپکا، میں نے اسے وہیں ٹھہرنے کا حکم دیا۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ممکن ہے یہ دروازہ ہم پر ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے، شاید ہم کبھی باہر نہ جائیں، مگر یہ خیال ہوا کے مانند آیا اور گزر گیا۔ مجھے اپنی حماقت پر ہنسی آئی۔ میری ایک وحشت اثر نظر سے دروازے کے پٹ کھل گئے، لیکن ابھی میں نے باہر جانے کے لیے ایک قدم ہی بڑھایا تھا کہ آواز آئی، ٹھہرو۔ میں نے بعجلت ممکنہ شوتار کو اندر کھینچ لیا، دروازے پر کھڑے ہو کے وضاحت طلب نظروں سے انہیں دیکھا۔ بیٹھ جاؤ مقدس جابر، ایک بوڑھے کی شفیق آواز ابھری۔ اس نے ایک ایک قد میرے شوتار فلورا کے ہاتھوں میں دے دیا۔ توری کا علاقہ تمہارے تصرف میں رہے گا، مگر قابلہ کی سربراہی کا مطلب یہ ہے کہ قابلہ کا قصر ایک آزاد علاقہ رہے گا جہاں مقدس جابر اور مقدس ریما جین دونوں کو یکساں حقوق حاصل ہوں گے۔ بے شک، فلورا نے مستعدی سے جواب دیا، اور قابلہ کو اس معاہدے میں مزید کسی ترمیم و تنسیق کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ وہ بے چوچرا ہمارے درمیان ہونے والے تقسیم کا خیر مقدم کرے گی۔ یقیناً، فلورا نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، حالانکہ اس کی حیثیت ایک حکمراں کی ہوگی اور اسے اقتدار اعلیٰ حاصل رہے گا، لیکن وہ ہمارے آپس کے معاملوں سے بے نیاز اپنے بلند مقام پر فائز رہے گی۔ اس کا احترام ہم سب کے لیے مقدس ہوگا کیونکہ وہ مقدس جارا کاکا کی نمائندہ ہے۔ کیا تمہارا مدعا یہ ہے کہ وہ تنازع جو مقدس ریما جین اور مقدس جابر کے درمیان ہوں گے اس پر وہ خاموش رہے گی یا ثالث کا کردار ادا کرے گی؟ ہم اسے یہی درخواست کریں گے کہ ہمارے معاملوں میں دخل نہ دے، توقع کہ ہم خود اسے ثالثی کی گزارش نہ کریں، اور اگر اس نے ہمارا مطالبہ دروغ اطمینان نہ سمجھا۔ موزز ساحروں، فلورا نے مسکرا کر کہا، یہ معاہدہ انگروما کے مقدس ساحر ریما جین اور 15 جزیروں 16 قبیلوں کے سردار عظیم ساحر مقدس جابر بن یوسف کے مابین ہو رہا ہے، لیکن اسے مقدس جارا کاکا کی تائید حاصل ہے۔ اس کی حمایت کے بغیر نہ ہم تاریخ براعظم کی تسخیر کا خیال کر سکتے ہیں، نہ اس زمین کے مفاد کے خلاف کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں۔ ہمیں یہ امر پیش نظر رکھنا چاہیے کہ انگروما کے لوگوں کو پہلی بار اس کی شنودی کا اشارہ ملا ہے، اور کوئی عجب نہیں کہ اسی نے مقدس جابر کو انگروما بھیجا ہو۔ مقدس قابلہ مقدس جارا کاکا کی شہادت کے ساتھ ہونے والے ہر معاہدے کا خیر مقدم کرے گی، اس کا اقتدار بہرحال محفوظ رہے گا، اور وہ غیر ضروری دخل اندازی سے خود بخود گریز کرے گی۔ وہ سب گہری سوچوں میں گرفتار ہو گئے۔ ہم نے اس دوران میں ان کے پیش کیے ہوئے قد سے اپنے گلے تر کر لیے۔ تمہیں مطلع کر دیا جائے گا۔ ریما جی نے ہاتھ اٹھایا تو ایک بوڑھے نے کہا، ہم انتظار کریں گے۔ فلورا نے خوش دلی سے جواب دیا۔ ہم نے دوبارہ دروازے سے باہر نکلنے کی ٹھان لی۔ میری اجلت کی وجہ یہ تھی کہ میں ریما جی سے اس مسئلے پر زیادہ گفتگو کرنا نہیں چاہتا تھا۔ خود اس کی خواہش بھی یہی ہونی چاہیے تھی کہ وہ مزید الجھنوں میں نہ پڑے۔ انتظار کرنے کی یہ مہلت ایک رسمی عذر تھا۔ ریما جی نے یہ عذر بھی مسترد کر دیا۔ اس کے ساتھیوں نے ہم سے دوبارہ بیٹھنے کی درخواست کی۔ جابر بن یوسف فقطن، ریما جن کی آواز کمرے کے دروبا میں گونجنے لگی۔ وہ اچانک جوشیلے انداز میں میرے قریب آیا، اس نے اپنی کوہنی سے میری کوہنی ٹکرا اور میری پیشانی کا بوسہ لیا۔ میں نے بھی یہی کیا۔ اس نے میرے بالوں پر بزرگانہ طور پر ہاتھ پھیرا، میں نے بھی عجلت کی، اس کے ساتھ یہی عمل دہرایا۔ اس نے میرے دونوں کان پکڑ کے سر ہلایا، میں نے بھی اسی طرح جواب دیا۔ اس کے ساتھ اس کے تمام ساتھی کھڑے ہو گئے۔ میں تمہیں ایک شاگرد سے زیادہ دوست سمجھتا ہوں، ریما جی نے اپنے کھردرے لہجے میں کہا، اور میں بھی تمہیں اپنے عتلیق سے زیادہ اپنا دوست سمجھتا ہوں۔ میں نے برخستہ جواب دیا۔ کوئی اس جواب سے میں خود مطمئن نہیں تھا۔ جو جوابات بہت سے ذہن میں تھے، مگر اس قطع سے زیادہ موضوع کوئی نہیں تھا۔ تم ایک لائق ضدی بچے ہو، ریما جی نے غرض سے کہا، اور تم دیر فہم مگر زیرک بوڑھے ہو۔ میں نے مسکرا کے جواب دیا۔ یہ موقع اس کے ہنسنے کا تھا، مگر وہ شاید ہنسنا نہیں جانتا تھا۔ اس کی شکل آدمیوں سے مشابہ ضرور تھی، مگر وہ اپنے رنگ ڈھنگ سے آدمی کا بچہ نہیں معلوم ہوتا تھا۔ آؤ مقدس جابر بن یوسف ادھر بیٹھ جاؤ۔
ہم اچھے دنوں کے تغیر میں جارا کاکا کو گواہ بنا کے معاہدہ سر انجام دیتے ہیں۔ ہم سب گول دائرے کی شکل میں کمرے کے بیچوں بیچ بیٹھ کے ساحروں نے درمیان میں ایک بڑا پتھر رکھا، پتھر کے ارد گرد چراغ جل رہے تھے۔ انہوں نے پہلے تو چند عمل پڑے اور اپنی انگلیاں میرے اور ریماجن کے منہ میں ڈال دی اور جلتے ہوئے چراغوں سے جلا دیا، پھر انہی جلتی اور دھواں دیتی ہوئی انگلیوں سے پتھر پر لکیریں بنانی شروع کر دیں۔ یہ کوئی باقاعدہ زبان نہیں، لیکن یہی لکیریں طلسمی معاہدوں کے دستاویزی ثبوت سمجھی جاتی تھی اور ان کی رمز سے میں بخوبی واقف تھا۔ چنانچہ وہ جو کچھ لکھتے رہے میں اسے دیکھتا رہا اور میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اس پتھر پر نقش کنندہ کرنے کے بعد ہم سب کی نسوں سے خون لے کر اس پر بطور دستخط ثبت کیا گیا۔ جارا کاکا کی کھوپڑی پتھر کے آگے رکھ دی گئی۔ ہم دونوں نے حلف کے طور پر معاہدے کی موٹی موٹی شکیں دہرائی اور پھر ہم سب نے مخصوص قسم کی عبادتیں کی اور ریما جی نے پتھر کو احترام سے بوسہ دیا۔ میں نے فوراً اس کی تقلید کی اور ان رسموں سے فراغت کے بعد ریما جی ایک کونے میں کھڑا ہو گیا، مختلف انداز میں اپنے ہاتھوں اور پیروں کو جنبش دینے لگا۔ ساحروں نے اس کے اور میرے ہاتھوں میں آہنی کڑے ڈال دیے، جن سے مراد یہ تھی کہ مجھ میں اور ریما جی میں دوستی کا گہرا رشتہ موجود ہے۔ ہم دونوں نے اپنے خون میں غسل دے کر جارا کاکا کی کھوپڑیاں بدل لی۔ آخر جانبین کی طرف سے غیر رسمی طور طریقہ اظہار ہونے لگا۔ ریما جی نے متبرک شراب کے چند چھینٹے مجھ پر اور میں نے اس پر اچھالے اور دو چھوٹے زہریلے سانپ مچھلیوں کی لو میں جلا دیے گئے۔ ہمارے رخصت ہونے کے وقت ماحول کی پراسراریت بڑی حد تک ختم ہو گئی تھی، لیکن گفتگو سے زیادہ وقت معاہدے پر صرف ہوا تھا۔ ریما جی نے دروازے پر فلورا کو اپنی آغوش میں لے لیا تھا، اس کی پیشانی پر بوسہ چسپاں کر دیا۔ اس نے جن نظروں سے فلورا کو دیکھا وہ مجھے پسند نہیں آئی۔ صبح کی روشنی پھیلنے لگی تھی۔ تحریک براعظم کے مستقبل کے بارے میں ایک اہم ترین فیصلہ کرنے کے بعد ہم بستی کی طرف واپس آ رہے تھے۔ ہمارے ساتھ ساحر بھی تھے جنہوں نے کاندھے پر معاہدے کا پتھر اٹھایا ہوا تھا۔ سمندر میں ہم نے اسے غرق کر دیا اور بستی میں نعرے بجوا دیے کہ جشن ختم کیا جائے، ایک بار مشترکہ عبادت کا اہتمام کیا جائے، سورج چڑھنے سے پہلے سارا انگروما ساحل سمندر پر پہنچ جائے۔ انگروما کی آخری رکت انگیز اور لذہ خیز عبادت کے بعد سب کا رخ ساحل کی جانب تھا۔ ریما جی نے معاہدے کی تکمیل میں جو تیزی دکھائی تھی اس نے مجھے سوچنے سمجھنے پر اکسایا ضرور، مگر اب غور و فکر کا وقت گزر گیا تھا۔ میری طرف فلورا شتار بھی سوچوں میں غرق تھی۔ میں تمام ہجوم کی کمان بھی کرتا جاتا تھا اور ساحل پر لاتعداد کشتیاں کھڑی تھی۔ انگروما کا ہر فرد موجود تھا، صرف ریما جی نہیں تھا۔ ریما جی بھی جاملوش کی طرح عام نظروں سے دور رہتا تھا۔ ساحل پر اجتماع عظیم ہو گیا تو میں نے ان کے سامنے ایک مختصر تقریر کی اور کہا، دوستو، زندگی یا موت، تمہارے پاس تیسرا راستہ نہیں، چلو اور جتنے ہنر تم نے سیکھے ہیں جاملوش کے عیش پرست اور بزدل سہاروں پر آزماؤ۔ سمندر میں کشتیاں اتار دی گئی اور لمحوں میں دور دور تک کشتیوں کا جال بچھ گیا۔ ایک بہت بڑی فوج تھی، مگر تاریخ براعظم کے مقابلے میں بہت کم۔ میری کشتی میں شتار فلورا بیٹھ گئی اور قابلہ کا مجسمہ کشتی کے بیچوں بیچ حفاظت سے رکھ دیا گیا۔ کشتیاں ابھی تک سمندر میں کھڑی میرے حکم کی منتظر تھی۔ میرے قریب ہی چاروں طرف برگزیدہ لوگوں کے بیڑے موجود تھے۔ میں نے آخر وقت میں پلٹ کر انگروما کی سرسبز زمین دیکھی، سارا جزیرہ میرا تذبذب دیکھ کر فلورا نے سرگوشی کی، جاوید، کیا تردد درپیش ہے؟ کیا ہم نے کوئی غلط قدم اٹھا لیا ہے؟ کیا تم مطمئن نہیں ہو؟ نہیں، میں نے اپنے خیالوں سے چونکتے کہا، ہم نے اپنی دانش میں بہترین راستہ منتخب کیا ہے، اب سوچنا اور مزید اندیشے پرورش کرنا بسود ہے۔ روانگی کا حکم جاری کرو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ موت ہر تنازع کا حل ہے اور تمہارے پاس اپنا خنجر محفوظ ہے، یہ فیصلہ تم کسی وقت بھی کر سکتے ہو۔ تمہارے پاس اپنا خنجر محفوظ ہے، یہ فیصلہ تم کسی وقت بھی کر سکتے ہو۔ فلورا کا جوش دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ میں نے شتار کی طرف دیکھا، وہ اب تک خاموش کھڑی رہی تھی۔ میری جنبش نگاہ پر وہ کھڑی ہوئی اور اس نے دونوں ہاتھ شاہانہ وقار سے اٹھا دیے اور شہزادی کی طرح حکم دیا، چلو ساتھیو، اپنے قدیم نشیمنوں کی طرف چلو، سمندر کا سینہ چیرتے ہوئے آگے بڑھتے رہو، اپنے تمام ہنر اپنے ذہن میں تازہ کرتے رہو۔ شتار کے اعلان کے بعد سمندر میں جیسے طوفان آ گئے۔ میلوں لمبے اور چوڑے فاصلے میں کشتیاں اس انداز سے ترتیب دی گئی تھی کہ سب سے آگے برگزیدہ لوگ تھے، وہ دعائیں پڑھتے جاتے تھے، ان کے پیچھے انگروما کے عام لوگ تھے۔